Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. Coffee with CEO by CEO Club Pakistan is a special एक प्रोग्राम है जो कि CEOs की जो सक्सेस, उनकी पेन पॉइंट्स उनकी और उनकी जो प्राइड पॉइंट्स को हम स्टडी करते हैं. सेकंड जो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कन्वर्सेशन इज़ टू फर्स्ट इज़ सीकिंग द गाइडेंस फ्रॉम द CEOs फॉर द यंग पीपल, क्योंकि नौजवानों की जो नस्ल है हमारी वो मिसगाइडेड मिसाइल्स हैं, इनको गाइडेंस चाहिए, रोल मॉडल्स चाहिए. तो CEOs की ये जो टॉक्स हैं ये उनके लिए एक रोल मॉडल है. सेकंड, इंस्पिरेशन. इस मुल्क में सब कुछ है, सिवाय एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की कमी है जो इग्नाइट करे, जो अंदर से आपको अंदर निके फायर इन द बैली वाला चक्कर है. और आज की जो मेहमान शख्सियत है, मैं तो इसमें विटनेस हूँ कि जितनी फायर इनके अंदर है, अगर वो बाहर आ जाए तो पाकिस्तान का टर्न अराउंड हो जाए, जितना वो पॉजिटिव सोचते हैं. इनकी लास्ट स्पीच मैंने सुना था चैम्बर के, जब ये प्रेसिडेंट थे, तो आई वाज रियली बिग फैन ऑफ मिस्टर सरदार यासिर. तो सरदार यासिर, वेलकम सर. थैंक यू. यासिर साहब, आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत अचीवमेंट्स हैं और आप लगते नहीं हैं इतनी एज में जितनी आपकी अचीवमेंट्स हैं. आपने अमेरिकन बिजनेस स्कूल से पढ़ा, BBA किया, ग्रेजुएशन आपने, मास्टर्स आपने किंगस्टन यूनिवर्सिटी से किया, और फिर उसके बाद आपने एक टर्न अराउंड एक कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो स्पेशली खासकर जो चैम्बर के जो रोल पे आपने एक पूरी बिजनेस कम्युनिटी को शेक किया कि यार बिजनेस के जो लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स, दे आर द रियल पीपल, दे आर द मूवर्स एंड द शेकर ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी. मुझे यासिर पहले आप अपना बताइएगा कि यासिर की क्या पेन पॉइंट्स हैं, स्टोरी ऑफ सरदार यासिर, और क्या प्राइड्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं. ओवर टू यू सर. सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया माशाल्लाह. आपको मैं अप्रिशिएट करूँगा कि जो आपका ये कॉज है पाकिस्तान को प्रमोट करने में, आप कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. यू ऑलवेज माशाल्लाह स्टूड फॉर पाकिस्तान, यू सर्व पाकिस्तान, और अभी भी आप सर्व कर रहे हैं क्योंकि आप पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं हर फॉर्म में, अल्हम्दुलिल्लाह. स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी है विच इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान. As far as Sardar Yasir is concerned, I think जो एक चीज़ कहना बहुत ज़रूरी है स्टेज पे, कि everything I am today I am because of my parents. माशाल्लाह. इसमें मेरे वालिदैन का, वालिद साहब का और वालिदा का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं, उन्हीं की दुआएं हैं, जिसकी वजह से बंदा एक सक्सेस से दूसरी सक्सेस पे जाता है. तो मेरी सबसे पहले ये मैसेज होगा अपनी सारी आवाम के लिए, अपने यूथ के लिए, कि टेक योर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, उनकी दुआओं के साथ आप जो भी करें ज़िंदगी में करें, वही आप प्यारी बात की आप. सक्सेसफुल आप उसी में होंगे. I achieved a lot because my पहले पेन पॉइंट्स, क्या क्या स्ट्रगल्स में क्या पेन्स देखी, क्योंकि लोग वो वाला तस्वीर का जो होता है ना आइसबर्ग का टिप देखते हैं, डाउन नहीं देखते. कोई भी 80% वो पेन्स होती हैं. कोई भी चीज़ ज़िंदगी में बगैर पेन के आप अचीव नहीं कर सकते, और उस चीज़ को हासिल करने में मज़ा क्या है जिसके लिए पेन ना लेना पड़े. वो उसके बारे में बताइए, वो कौन सी पेन स्ट्रगल्स आप देखें. ऐसे स्ट्रगल्स तो काफ़ी थी, इवन विद एकेडमिक्स. मैं क्योंकि साइंस के बाहर रहा हूँ, तो हमारी जो बेसिक कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो इंग्लिश था, तो उर्दू सीखना मेरा एक चैलेंज था. तो वो एक बुनियाद थी. उसके साथ पाकिस्तान में वापस एडजस्ट होना एक इशू था, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अब्रॉड. तो पाकिस्तान की डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ हैं, यहाँ के वे वर्किंग मुख्तलिफ है, एथिक्स के इशूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज. सो आई हैड टू स्टे ट्रू विद माई ओन बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी साइड. तो वो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज था. एकेडमिक्स इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. तो ऑब्वियसली अ गुड एजुकेशन इज अ प्रीरेक्विजिट टू बीइंग सक्सेसफुल. तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी अपनी जो स्टडीज़ थी बाहर कंप्लीट की. हमेशा मैं एक ऑनर स्टूडेंट था. मैंने कॉलेज में भी आई हैड a consecutive GPA for 3 to 4 terms, 4.0. साथ मैंने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ नहीं छोड़ी. I was part of the Model United Nations, Habitat for Humanity, जो student bodies हैं, student governments हैं, orientation leadership, was on the student council. I was also on multiple forums जहाँ पे आप जो code of conduct है उसको vet करते हैं students को, on behalf of the faculty and on behalf of the student body represent करते हैं उनको, उसमें मैं था. साथ ही जो जितने हमारे डिबेट फॉर्म्स थे उसमें मैं था. देन MBA आई डिड एट अ वेरी यंग एज. मैं हार्डली 22 का था जब मैं अपना MBA अप्लाई किया, और अब आप 24 के हैं. अब you maintained your side. Maintaining is very important. वो कहते हैं जान है जहान है, health is very important. तो MBA करते हैं. जान किसको कहते हैं वैसे? जान तो ऑब्वियसली आप अपनी, अच्छा, अपनी जान को कहते हैं ऑब्वियसली. उस चीज़ को मैं कहता हूँ अपनी that is my better half. तो आई थिंक उसमें कन्विंस करना उनको फैकल्टी को कि आई हैव द एडिक्वेट एक्सपीरियंस, क्योंकि MBA के लिए मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए. मेरे पास हार्डली 2-3 साल का एक्सपीरियंस था. एज सून एज आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन दुबई, मैंने फॉरेन अपनी वर्किंग लाइफ में आ गया था, क्योंकि वालिद साहब मेरे मेंटोर थे. वी वर डूइंग बिजनेस इन दुबई एट द टाइम. तो वहाँ प्रॉपर्टीज़ को लेना, एक्वायर करना, रिफर्बिश करना, रीसेल करना. तो MBA के लिए मैंने उनको कन्विंस किया कि आई हैव द एडिक्वेट एक्सपीरियंस. पर मैंने बहुत यंग एज पर अपना MBA किया, एंड आई हैड अ कमेंडेशन ऑन माई थीसिस. I graduated, आपने किंगस्टन से किया MBA? किंगस्टन से किया था, and I was a great student because मैंने हमेशा एकेडमिक्स को प्रेफरेंस दिया. और साथ वालिद साहब की कंडीशन थी
کہ جب تک آپ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں کرتے آپ بزنس میں نہیں آ سکتے, کیونکہ بزنس میں آتے ساتھ ہی آپ واپس اکیڈیمکس کی طرف جانا بہت مشکل ہوتا ہے, ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے, آپ کی پرائرٹی چینج ہو جاتی ہیں. دین آئی کیم ٹو پاکستان, ایڈجسٹنگ ان پاکستان واز obviously چیلنج, کیونکہ یہاں کے ڈائنامکس جیسے میں نے کہا مختلف ہیں, اینڈ obviously every day is a challenge because یہاں پہ every day there is new policies, new problems you have to face. لیکن ان کو فیس کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیمپرمنٹ ہونا چاہیے, پیشنس لیول ہونا چاہیے, you have to be very flexible. This is very important in life کہ آپ الاسٹک بینڈ کی طرح ہوں, کہ آپ اسٹریچ ہو سکیں, کنٹریکٹ ہوں, ایکسپینڈ ہوں. اس کے بغیر آپ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کوئی چیز ریجڈ ہوگی تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. So you must remain flexible. تو وہ فلیکسیبلٹی تھی which allowed me to be able to progress and be able to deal with the challenges that came on Pakistan. ساتھ ہی جو جہاں تک میں اپنی پرسنل گروتھ کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو I learned a lot. And again the contribution goes to my family because ان کی دعائیں تھیں, ان کی یہ جو opportunities ہمیں ملی یہاں پہ. The vision was to add value to Pakistan. ہم جب بھی باہر جاتے ہیں اور واپس پاکستان آتے ہیں, جب ویزا کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں یا کسی فارن مشن سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں تو یہی پوچھتے ہیں وائی پاکستان, واپس کیوں آئے آپ, یو ہیو اے گریٹ سیٹ اپ ابراڈ, آپ کو وہاں ایکسپوجر ہے, انویسٹمنٹس ہیں, بیکاز وی آر اوورسیز پاکستانیز. ہم نے نیولی جب سینٹورس بنایا تھا تو آلموسٹ $500 million تھرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان انویسٹ کیے ان پاکستان. سو امیجن کہ اتنا پیسے آپ باہر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ تو شاید باہر پرائم منسٹر لیول پہ آپریٹ کر رہے ہوں. دا ڈفرینس از کہ یہاں پہ ویلیو لانا ضروری تھا, کیونکہ اگر ہم نہیں لائیں گے تو کون لائے گا. یا روزگار اگر آپ نے کریٹ کیا تو آپ ایک لیگیسی کے اوپر کام کریں. سو آور آبجیکٹیو از ٹو بلڈ اے لیگیسی فار پاکستان. باہر اگر آپ کسی کے لیے کریں گے تو وہ تو ان کو فائدہ ملے گا, اس سے پاکستان کا کیا بینیفٹ ہوگا. سو وی ٹرائی ٹو ایڈ ویلیو ہیئر. اینڈ اوبویسلی اسلام آباد کی ڈائنامکس ہم نے چینج کر دیا, ٹرینڈ چینج کر دیا. جو یہاں پہ لوگ 8-9 بجے گھر جاتے تھے, اب رات کو 12-1 بجے تک یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, آپ کے پاس برانڈس ہیں, آپ کے پاس یہاں پہ موویز ہیں. وی اسٹل دا اونلی complex which has everything under one roof. So Pakistan was great for us, and obviously in my own personal life in 2015 I acquired a pilot license. میں نے کیونکہ مجھے فلائنگ کا بہت شوق تھا, ایک پیشن تھا میرا. So I went to London, میں نے EASA pilot license لے لیا. So now I'm certified to fly anywhere in Europe. اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ اپنی جتنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, اسکائی ڈائیونگ, پیراگلائڈنگ, بائکنگ, ہیوی بائکنگ, راک کلائمبنگ, ہم دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے ایکٹیویٹیز بہت ہو گئی ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز ایک تو آپ کو فٹ رکھتی ہیں, پلس لیونگ آن دی ایج گیوز یو تھرل, وہ موٹیویٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. آپ یو ہیو ٹو بی سیلف ڈریون. اگر آپ سیلف ڈریون ہوں گے تبھی آپ دوسروں کو موٹیویٹ کر پائیں گے. اگر آپ خود لیتھارجک ہو جائیں گے تو دوسروں کو آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے. سو آئی لائک لیونگ آن دی ایج, آئی لائک لرننگ نیو تھنگز. یہ سیلف انویسٹمنٹ ہے. آپ جب خود سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے تو آپ اپنے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں. And then obviously Islamabad Chamber of Commerce was a great opportunity, جہاں پہ I had the opportunity to serve the business community of Pakistan. میں پاکستان کی بات کروں گا, اسلام آباد ایکٹیو پیریڈ گزرا آپ کا. مین پرپز ہے ٹو پروٹیکٹ اینڈ پروموٹ the interests of the business community. تو ہم نے پورے پاکستان کی بات کی, ہم نے ٹورزم پہ بات کی, ہم نے پراپرٹی کے لیے کام کیا, ہم نے ریٹیلرز کے لیے کام کیا, ریفارمز لانے کی کوشش کی, اسٹرکچرل اینڈ پالیسی ریفارمز. میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہم نے لائی بھی. تو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ساری پاکستان کی بزنس کمیونٹی ایک پیج پہ ہے, ان کا ایک ہی آبجیکٹیو ہے. اور ہم نے ہائیسٹ پلیٹ فارم پہ فرام دا پرائم منسٹر ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ایوان صدر میں جا کے کہا کہ جو فرنٹ رو پہ اوارڈ ریسیپینٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے اسٹیٹ منسٹر پروٹوکول ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ملک چلا رہے ہیں, ٹیکس یہ لوگ دے رہے ہیں, CSR یہ لوگ کر رہے ہیں, تو ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو اسٹیٹ منسٹر کی طرح ٹریٹ کریں. آپ جب آتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو وہاں پہ آپ کا ایک ڈائریکٹ ڈیڈیکیٹڈ آپ کا چینل ہو کہ اس کے تھرو فاسٹ ٹریک کے تھرو آپ موو کریں, کیونکہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں. نادرا میں آپ کو فاسٹ ٹریک ہو, FIA میں آپ کو انٹرٹین کیا جائے, آپ جس ادارے میں جاتے ہیں. بلکہ دنیا کے ملکوں میں ہوتا ہے, ایون بنگلہ دیش میں آپ اگر ایکسپورٹر ہیں تو آپ کی گاڑی کو راستہ مل جاتا ہے. آپ کو رائٹ, میں آپ کو اگر ہمارے ہمسائے ملک کی ایگزامپل دو کہ وہاں پہ جو ٹائکونز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ارب پتی ہیں, ان کو وہاں پہ زی لیول سیکورٹی ملتی ہے, وچ از پرائم منسٹر لیول سیکورٹی, کیونکہ اس لیول کی کنٹریبیوشن ہے ان کی, تو وہ اثاثے ہیں اس ملک کے. تو ہماری جتنے اثاثے ہیں ان کو اس لیول پہ پروٹوکول کے ساتھ ساتھ آپ ان کے لیے ون ونڈو بنا رہے ہیں تاکہ جہاں پہ وہ جاتے ہیں ان کو فیل ہو کہ ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں. اس سے دوسرے لوگ انکریج ہوں گے, کیونکہ سب سے بڑا ڈیلیما ہے پاکستان کے ساتھ کہ آج بھی صرف 3 سے 4% لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, کیونکہ جو لوگ نہیں دیتے وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا. سر ان کو ایمنسٹی مل جاتی ہے بعد میں. ایمنسٹی وہ آپ سمجھیں کہ وہ ایمنسٹی کے گورنمنٹ کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا, تو یہ ایک سیٹ بیک ہے ہمیں. تو گورنمنٹ کو بینیفٹ ملے گا تب بھی ملک کا فائدہ ہوگا. اچھا یاسر, میں آپ کو جہاں سے یاسر سے ہم ایک سیکنڈ میں کوشچن کی طرف آ رہا ہوں کہ پاکستان از پاسنگ تھرو ویری ڈیفیکلٹ ٹیسٹنگ ٹائم, اسپیشلی کووڈ اینڈ نو جو فلڈس آ گئی, از اے بگ ٹریجڈی فار دا کنٹری. اس سے پاکستان کی اور دوسرا پاکستان کی جو پالیسی میکنگ کے اوپر جو چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا. تو پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے یاسر سے پوچھتے ہیں. ابھی احسن اقبال نے اور پرائم منسٹر نے کنونشن سینٹر میں پچھلے مہینے ایک بہت بڑی کانفرنس بھی کی کہ ہاؤ ٹو ٹرن اراؤنڈ پاکستان اکنامکلی اینڈ ایڈمنسٹریٹیولی بینگ این بزنس لیڈر آف بزنس کمیونٹی. اوور ٹو یو سر. لوک, اس میں آپ کی جو اپروچ تھی, اٹس اے گڈ اپروچ ٹو ہیو اے انکلوسیو سیٹ اپ جہاں پہ آپ بزنس کمیونٹی کی رائے لیں, لیکن اس کو کس حد تک آپ نے امپلیمنٹ کیا یہ بہت بڑا کوشچن ہے. اور امپلیمنٹ کرنا چاہیے بیکاز ہمیں بینگ اسٹیک ہولڈرز بہتر پتہ ہے کہ پالیسی کو کیسے سسٹینیبل. یہ بتائیے سر پلیز, شیئر ود اس. ایشو ہے ہمارا کیا 3 کور ایسے ڈرائیورز ہیں جس کی وجہ سے اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے؟ رائٹ اوے آل ٹیل یو کہ جو سب سے بڑا ڈیلیما ہے پاکستان کے ساتھ بیلنس آف ٹریڈ, اور ہم بات کرتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کی,
کہ ہمیں امپورٹ سبسٹیوشن چاہیے اس ملک کے اندر, ویری گڈ, ایکسپورٹس کو ڈائیورسفائی کرتے ہیں. اس کے لیے آپ نے انڈسٹریل سیٹ اپ یہاں پہ لگانا ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ لوکل, ہم نے اگر جے ویز کرنا ہے یا ایف ڈی آئی یہاں پہ لانی ہے, اس کے لیے کنوینسنگ پاور ہونی چاہیے. ایسی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ روڈ شوز کریں, آپ بتا سکیں کہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہو کیا سکتا ہے, یا مینوفیکچرنگ اسٹرینتھ کن کن سیکٹر, مطلب پرسیپشن چینج کرنا چاہیے. ہم جب ابھی قطر کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ قطر میں آپ کی پوری ڈیلیگیشن گئی تھی گورنمنٹ کی, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 2 لاکھ پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں. وہاں پہ آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ اتھارٹی آف قطر ہے, ان کے پاس $400 بلین ان کی ڈسکشن پہ موجود ہے جو وہ ڈسپرس کر سکتے ہیں ایٹ اینی گیون ٹائم. اس کو آپ چینلائز کرتے ٹو پاکستان بائی, ان کو بتاتے کہ یار پاکستان میں یہ 71 انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں, 22 اکنامک زونز ہیں, ہم ان سے 3-4 اکنامک زونز میں آپ کو 10 سال کی ٹیکس ہالیڈے دیں گے, ہم آپ کو 20 ایئرس کا پیمنٹ پلان دیتے ہیں. آپ آئے پلاٹس لیں ہم سے, آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم اگر لیٹس سے 10 ملین پر ایکر پہ بیچ رہے ہیں, آپ کو 8 ملین پہ دے دیں گے. گیو ان سم انسینٹیو. اس کے ساتھ ان کو یہ بتا دیں کہ یہ کمپنیز پاکستان میں ان کے ساتھ جیویز کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جیوی کریں گے تو آپ کا اسٹیک سیف ہو جائے گا, بیکاز دے نو دا لوکل ڈائنامکس. ون ونڈو کو ان کا ایسنس دیتے کہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, یہ سارے آپ کے اپروولس کر لے گا, یہ آپ کے ویزا سے ڈیل کرے گا, یہ آپ کے جو دنیا میں تب ایسی ہوتا ہے جو اس لیول کی انویسٹمنٹ لاتے ہیں. تو آپ نے 3 بلین کا ایک ایسٹیمیٹ لیا تھا, میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو 20 سے 30 بلین کی انویسٹمنٹ آ سکتی تھی. ساتھ ہی یہاں سب سے بڑا جو سیکٹر ہمارا اس پہ جو نگلیکٹ ہو رہا ہے, اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے, وہ ٹورزم کے اوپر آپ ریفارمز لے کے آئیں. آپ اس سیکٹر میں ڈیوٹیز کو ویو آف کر دیں, یا تو ریڈیوس کریں, ویو آف کریں, کیونکہ یہاں پہ ہوٹلس کی ضرورت ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. ابھی بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ آپ اگر کے پی جاتے ہیں, اے جے کے جاتے ہیں, راستے میں آپ کو واش رومز نہیں ہے. لاہور میں جاتے ہوئے بھی لکلی ہمارے لیے وہ پیڈ واش رومز بنے ہوئے, لیکن یہ تو بیسک نیسیسٹیز کی ہم بات کرتے ہیں. ایکچوئل ہمیں ریکوائرمنٹ ہے ہوٹلس کی, ہمیں تھیم پارکس کی ریکوائرمنٹ ہے یہاں پہ. تو آپ ڈیوٹیز کو ویو آف کریں گے تبھی لوکریٹو ہوگا, کیونکہ ابھی جو ہماری کاسٹ ہے امپورٹ ڈیوٹیز, آپ دیکھ لیں گے ابھی ریسنٹ جو امپورٹ بین ہوا تھا, امپورٹ بین کی بھی کوئی لاجک نہیں تھی. اس امپورٹ بین سے جو 3 مہینے آپ کی ایل سیز ڈیلے ہوئی ہیں, وہ ایڈیشنل کاسٹ آج ہم پے کر رہے ہیں, کیونکہ ڈالر آپ کا کہاں تک جا چکا ہے اس کا. اور ساتھ انہیں آئٹمس کے اوپر آپ نے 49% ڈیوٹیز انکریز کر دی ہیں. تو ڈیوٹی انکریز کرنا, ٹیکس آن ٹیکس از ناٹ دا سولوشن. ہمارے پاس آلریڈی 70 قسمیں ٹیکسز کی, اتنا کمپلیکس سسٹم ہے, اس کو ڈیسینٹرلائز کریں اور لوگوں کو اورینٹیشن دیں کہ ٹیکس ہم نظام کیسے ریفارمز لا سکتے ہیں اس میں. کیونکہ آپ کا عام دکاندار ہے, اس کو آپ کہیں کہ وی باکس سسٹم میں, آپ جا کے کہیں گے کون سا وی باکس سسٹم, آپ کوئی یہاں پہ کانفرنسز کریں, اورینٹیشن دے لوگوں کو, تو وہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. لیکن جہاں تک میں ایف ڈی آئی کی بات کر رہا ہوں, ایف ڈی آئی یہاں پہ آئے گی لوکل جیویز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ اگر ساری آپ کی سی بیک میں چائنا کی انڈسٹری لگی تو ہم کیسے کمپیٹ کر پائیں گے. فرنیچر آپ کا سارا وہاں سے بنے گا, ریپیٹریٹ فنڈز وہاں پہ ہوں گے. آپ یہاں پہ یہ کریں گے 50% شیئر ہولڈر پاکستانی کمپنی کا ہو, 80 to 90% امپلائمنٹ آپ کی پاکستان کی ہونی چاہیے یہاں پہ, تاکہ جو انویسٹمنٹ یہاں پہ آ رہی ہے وہ ہمارے ساتھ سیکیور ہو, ہم ان کے ساتھ گرو کریں, کیونکہ ہمیں ضرورت ہے ٹرانسفر ٹیکنالوجی کی زبردست, اس کے ساتھ ضرورت ہے ویلیو ایڈیشن کی. ویلیو ایڈیشن ہوگی تو آپ کے ایکسپورٹس انہینس ہوں گے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہمارا بیلنس آف ٹریڈ کا ایشو ہمیشہ رہا ہے اور آگے بھی رہے گا جب تک ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں گے اور امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف نہیں جائیں. ایوب خان صاحب کے زمانے میں جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے تھے, دیٹ واز رائٹ ڈائریکشن. اس کے بعد ہم ڈیریل ہو گئے. پاکستان ایکسپورٹ کی بنیاد کے اوپر $200 بلین اینولی جنریٹ کر سکتا ہے. میں آپ کو سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان کا رقبہ 8 لاکھ ہے, ٹرکی کا دیکھ لیں 7 سے 7.5 لاکھ کی بات کریں. ہماری جو جی ڈی پی ہے 260 بلین ہے, ان کا جی ڈی پی 780 بلین 800 بلین کے قریب پہنچ چکا ہے, بیکاز یہ مینوفیکچرنگ اینڈ ایکسپورٹنگ. ہم مینوفیکچرنگ ایکسپورٹنگ کے اوپر فوکس نہیں کر رہے, دیٹ از فرسٹ اینڈ فارموسٹ. ساتھ ریفارمس کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہر بندہ جو ہے انسیکیور ہے, آپ سیکیور کریں اس کو, ان کو کہیں کہ آپ کی کیش اور آپ کا بزنس یہاں پہ سیکیور ہے, اور ایڈیشنل ٹیکسز نہ لائیں ان سیکٹرز کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر جو آلریڈی کنٹریبیوٹ سر انہیں کو ملک کرتے ہیں جس کو آلریڈی وہ. اگر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی ہائی ہو جائے گی پاکستان میں, تو یہاں سے بزنس مین ڈائیورسفائی سر جا رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, یوکے جائیں گے, یورپ جائیں گے. میں آج بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ایس ایم ایز ہٹ ہوگی ہے بہت زیادہ. ایس ایم ای تو آپ کے ایس ایم ای کے اوپر تو کوئی آپ کی پالیسی ہے نہیں, ہٹ ہوگی سر. میں کل پرسوں کی ایگزامپل لیتا ہوں کہ میرے پاس ایک ینگ یوتھ کے ایک انڈیویجول بیٹھا ہوا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ میں فائنینشیل لینے کی کوشش کی, 22% میں مجھے فائنینسنگ آفر کر رہے ہیں. تو وہ کیا بیچے گا اس پہ 22% آپ مارجن ہی ہے اس کے پاس. اور ایک مجھ جیسا بزنس مین اگر آج 17% نیٹ انٹرسٹ پے کر رہا ہے, مجھے باہر کے جو بینکس ہیں باہر بزنس کرنے پہ 5% آفر کر رہے ہیں نیٹ, تو کیا 5% میرے لیے وارے میں نہیں, میں پے کر کے تو 6 سال میں بریک ایون کر جاؤں گا. So this is important. یاسر سے ایک اور تھرڈ کوشچن میں پوچھ رہا ہوں کہ یاسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ از اے ویری انوویٹو ریفارمر, آئی ایم ناٹ رانگ سر. اور یاسر سے کہیں گے کہ جو پہلے جو نعرے لگا کرتے تھے روٹی کپڑا اور مکان, اور آج کل کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہے جس میں پانی بجلی اور گیس ہے, تو یاسر کو میں کہتا ہوں, میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے بارے میں شیڈ دا لائٹ کہ کیا یہ بجلی پانی گیس اور کیسے یہ پاکستان کے یہ ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. اوور ٹو یو. نہیں, یہ کسی بھی جو آپ کا بزنس مین ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے, اس کی سب سے بیسک ریکوائرمنٹ سر بائٹ کر رہے ہیں نا, بجلی بائٹ کر رہی ہے, وہ جو فیول جو ایڈجسٹمنٹ چارجز نے لوگوں کو رلا دیے سر. وہی بڑی بات ہے کہ دیکھیں آپ اپنی بکس بیلنس کرنے کے لیے, دیکھیں میں آپ نچوڑ بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ نے بات کی آئی ایم ایف کی, آئی ایم ایف آپ کو 1.2 بلین دے گا, تو کووڈ میں بھی ان کے ریپڈ انسٹرومنٹ کے دوران, آر ایف آئی کے دوران ان لوگوں نے 1.3 بلین آپ کو دے دیا. تو یہ 1-2 بلین ایک مذاق ہے پاکستان کے ساتھ.
آپ کی کلیکٹیو ریکوائرمنٹ جو ایون آئی ایم ایف اس چیز سے ایگری کر چکا ہے کہ 40 بلین کے قریب ہے, اور 40 بلین میں سے آپ نے 34 بلین یوز کرنا ہے فار ڈیٹ ری پیمنٹس, اور 6 بلین بچنا بس وہ بھی آپ ریزروز کے لیے آ جائے. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ پیسہ لے رہے ہیں اسی پیسے سے آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں اور ایڈیشنل لونس کا پے کر رہے ہیں جو پریویس لونس ہیں. آپ نے چائنا سے سعودیہ سے کیا گین کر لیا؟ چائنا نے آپ نے 10 بلین ری رول کیا ہے, آپ کے سعودیہ نے 3 بلین سائیکل میں پھنسے ہوئے واپس سائیکل ہے. تو جیسے آپ ایک ہیمسٹر کو ایک ویل پہ چلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہیمسٹر آگے بھاگ رہا ہے, وہ ہیمسٹر وہیں کا وہیں بھاگ رہا ہے. تو ہمارے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ ملک مقروض ہے نہیں, اس کو مقروض کیا گیا ہے. وی نیڈ ٹو آرگنائز, ری آرگنائز اینڈ وی نیڈ ٹو ری اسٹریٹجائز, کیونکہ اگر اسی طرح سے ہم چلتے رہے تو اگلے 100 سالوں میں تو ہماری ڈیٹ 100 سال نہیں, اگلے 5-10 سال میں ہماری 100 بلین پلس کراس کر جائے گی. تو ہم کیسے سسٹین کر سکیں گے؟ سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے. لانگ ٹرم سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو پالیسی اور اسٹرکچرل ریفارمس کی امیڈیٹ ضرورت ہے. لیکن آپ کے جتنے ادارے ہیں یہاں پہ جو اسٹیٹ اور انٹرپرائز ہیں ان کو پرائیویٹائز کرتے ہیں, اور نہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے باہر ملکوں کو بیچ دیں, آپ پاکستان میں آفر کریں. سب سے پہلا رائٹ, فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل ہمارے پاکستانیز کا بندہ ہے, ان کے پاس پیسے موجود ہیں, ہڈن ویلتھ بہت ہے یہاں پہ. آپ کے کئی لوگ پاکستان سے اسٹیک بائی کر لیں گے آپ کے پی آئی اے میں, کہیں اور بھی ہمارے پاس آلموسٹ 100+ آپ کی انٹرپرائزز ہیں, ان کو پرائیویٹائز کریں گے تو بلیڈنگ آپ کی رکے گی. ابھی جتنا پیسہ آپ کا ضائع ہو رہا ہے, ہم جتنی ٹیکس دیتے ہیں وہ ان کی سیلریز میں جا رہا ہے. آپ کے پاس اگر ایک ادارے جیسے اسکولز ہیں, آپ کے ہاسپٹلس ہیں, وہاں پہ اگر 5000 بندوں کی ضرورت ہے, آپ نے شاید 50,000 لوگ رکھے ہوئے ہیں. کون چیک کر رہا ہے, کون آڈٹ کر رہا ہے؟ وہ تو گورنمنٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, دیکھیں اس میں آپ کی جتنے ہمارے پاکستانی دیکھ رہے ہیں, خاص کر جو ہماری عوام ہے بیوروکریسی کو ہم بلیم کرتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ اوور اسٹافنگ کی وجہ سے جس کا جو حق ہے وہ بھی نہیں مل رہا. بیسک جو منیمم ویجز ہیں آپ کے جو پولیس ہے, آپ کے جتنے گورنمنٹ سروینٹس ہیں وہ ناکافی ہے. میں اگری کرتا ہوں, وہ اس لیے ناکافی ہے کیونکہ آپ نے اوور اسٹافنگ کی ہوئی ہے. اوور ہیڈز آپ کے بہت زیادہ ہیں, لیکیجز بہت زیادہ ہیں, پریولیجز بہت زیادہ ہیں. اس کو کنٹرول کریں گے تو لوگوں کو اگر ایڈیکویٹ سیلریز دیں گے, ایڈیکویٹ پیکیجز دیں گے, کرپشن ختم ہو جائے گی پاکستان سے, ہم میٹیگیٹ ہو جائے گی. کیونکہ آج کوئی بھی بندہ بیٹھ کے اپنی کرسی پہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شام کو میں نے اسکول کی فیس دینی بچوں کی, میں نے کرایہ دینا اپنی بلڈنگ کا, وہ کام کیسے کرے گا؟ یاسر سے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جو کرپشن ہے, میں اکثر کہتا ہوں یاسر کہ پاکستانی خاص کر بیوروکریسی کے بارے میں اس کا حصہ رہ چکا ہوں کہ کام کرنے نہ کرنے کی وہ تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں انفارچونیٹلی. اچھا سر, ایک بڑا کریٹیکل کوشچن ہے جو کہ میرے دل آپ کے دل کے پاس ہے. ہمارے ملک میں ٹیلنٹ ہے اور یوتھ ہے, 50 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں اور یوتھ بلج ہے. 65% پاپولیشن بلو 25 ایئرس آف ایج ہے. یہ آپ کو میتھمیٹکس پاتا ہے. سر یہ مجھے بتائیں کہ جو اکیڈمیا کیا کر رہا ہے, کیونکہ بزنس کی جو ڈیمانڈس کچھ ہو رہے ہیں, کیونکہ دنیا آگے ڈیجیٹل پہ چلی گئی ساری, اور ہم ابھی تک پرانے زمانے کی چیزیں کتابیں پڑھا رہے ہیں. تو گیپ از رادر دین, وہ کیا کہتے ہیں, بریجنگ رادر دین اٹ از گروئنگ. واٹ از یور ٹیک, ہاؤ ٹو برج دس گیپ؟ یہ مشکل نہیں ہے ہمارے لیے. دیکھیں لاسٹ ایئر ہم نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے انیشیٹو لیا تھا کہ جتنے ہمارے لوکل اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں آپ کو ویل ریپیوٹیڈ دیر ایکسلنٹ انسٹیٹیوشن بائی دی وے, جو گیپ تھا وہ یہ تھا کہ انڈسٹری اینڈ اکیڈیمیا کو ہمیں لنک کرنا ہے. سو جو آپ کے کریکولمس بن رہے ہیں, جو پروگرامس ڈیزائن ہو رہے ہیں, وہ ایز پر انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ پہ ہوں. انڈسٹری آپ کو بتا سکتی ہے کہ نئے 5 سال 10 سال کے ٹرینڈس کیا ہیں, ان ٹرینڈس کے مطابق آپ اپنے پروگرامس کو ڈیزائن کریں. جیسے میں آئی ٹی کی ایگزامپل دیتا ہوں, آئی ٹی ہیز ایوالوڈ اے لاٹ آف دا لاسٹ 2 to 3 years. اب ہم بات کر رہے ہیں NFTs کی, ہم بات کر رہے ہیں بلاک چین کی, ہم بات کر رہے ہیں میٹاورس کی, ہم بات کر رہے ہیں ڈائنامکس ویری ڈفرنٹ ناؤ. تو آپ کے جو کریکولمز ہیں ان کو ڈیزائن کریں بیسڈ آن انڈسٹری. تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں بجائے اس کے کہ وہ جابس ڈھونڈیں, ان کی ڈگریز اور ڈپلوماز اس لیول کے ہوں کہ جابس ان کے پیچھے ہیں. آپ کی جو ہیڈ جیسے ہم بات کرتے ہیں کیریئر فیئر, جاب فیئرز ہوتے ہیں, تو جاب فیئرز میں کمپنیز آتے ساتھ ہی کہیں کہ یہ بچے جتنے آپ کو 100 ہمیں دے دیں, کیونکہ آپ نے ان کو اس فیلڈ میں ٹرین کیا, اس کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے. یا ہو یہ رہا ہے کہ بچے ہائر ہوتے ہیں اور ہائر ہونے کے بعد 4 سے 5-6 مہینے دوبارہ انٹرنشپ کے دوران دوبارہ ٹریننگ لیتے ہیں, تو وہ آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. بالکل بڑی صحیح بات کی, دل کی بات کی آپ. ڈیزائن چینج کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ. آرگنائزیشن کو ریڈی میڈ پروڈکٹ چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جب جاتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں, ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. آج کل ایک بچہ شاید انجینئرنگ کر رہا ہوگا, اس کو شاید شوق ہو ڈاکٹری کا, ایک بچہ شاید کر رہا ہو یہ سول انجینئرنگ کر رہا ہو, اس کو میکینیکل کا شوق ہے, ایک بندہ لا کر رہا ہوگا, اس کو بزنس کا شوق ہے. وی نیڈ ٹو گیو دیم کیریئر کاؤنسلنگ سو دے کین پرسو یور پیشن. پیشن از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جس فیلڈ میں بھی آپ جائیں گے, اگر آپ دل سے اس فیلڈ کو پرسو کریں گے, یو ول بی سکسیزفل. اگر آپ ڈے ان آؤٹ چیک آؤٹ کر رہے ہوں گے پھر تو کمرشل, دیکھیں منی از اے بائی پروڈکٹ, منی از آلویز گیون. یو ہیو ٹو بی پیشنیٹ, یو کین اونلی بی سکسیزفل اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, ناٹ بیکاز یو ہیو ٹو ڈو اٹ. ویری ٹرو, یو شوڈ وانٹ ٹو ڈو اٹ. یاسر بڑی پیاری بات کی, کیونکہ وقت تھوڑا ہے. میں ایک بڑا کرٹیکل کویشچن آپ کا پوچھوں گا, اس کے 2 حصے ہوں گے. سینچورس کی سے پہلے میں پاکستان کی جو ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن ہے, ایک معاشرم گروتھ ہوئی, ریگولیشن کوئی نہیں تھا. آج بھی لوگ فیکس ہیں, آدھے ریگولر جو ہاؤسنگ والے نیب کو مطلوب ہیں سر. تو اس کے بارے میں کیا آپ کیا کرنٹ سینیریو, بیکاز پاکستان کی ہٹ ہوئی اکانومی پاکستان کی, تو لوگوں کی پاکٹ سائز کم ہوا ہے, مڈل کلاس ہٹ ہوئی ہے, ان کی پاکٹ سائز کم ہوا ہے, تو کیا چیلنجز ہیں؟ دوسری بات, سینٹورس کے جو نئے جو پروجیکٹس ہیں ہاؤسنگ کے کنسٹرکشن کے حوالے سے, جیسے آپ کی جو ہے
ریزیڈینشیا چل رہا ہے, تاج ریزیڈینشیا, اور اس کے بارے میں تو پہلے چیلنجز اینڈ دین سینٹورس سر. اس میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ اس سیکٹر کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن پاکستان میں 70% پاکستان کی ویلتھ, لوگوں کی ویلتھ ریئل اسٹیٹ میں ہے, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. چاہے آپ کا گھر ہو, آپ کا آفس ہو, فیکٹری ہو, ویئر ہاؤس ہو, آپ کی کوئی بھی ایسٹ ہو, آپ نے ایسٹ میں کہنے کے پیسے لگایا ہو. سو یور ریئل اسٹیٹ از اے ہیوج کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ٹو یور GDP. لاسٹ ایئر ہم نے اس ریجن کا سب سے بڑا پراپرٹی کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ ایکسپو کیا تھا ان کولیبریشن ود نیپڈا. اس میں جو خان صاحب کی ویژن تھی جس میں ہم بات کر رہے تھے 5 ملین, بہت کنٹریبیوشن ایکچوئل ریکوائرمنٹ ہے, اور اس سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ کیوں ملا ہے کیونکہ 50 to 60 الائڈ انڈسٹریز ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں, اور 12 ملین ہاؤسز کی آج ریکوائرمنٹ موجود ہے. 12 ملین کی. تو جتنے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سوسائٹیز بن رہی ہیں, ہائی رائز بن رہی ہیں, وہ ساری آپ کی بک جائیں گی کیونکہ یہ لوکل ڈیمانڈ ہے. ابھی تو ہم نے فارن انویسٹمنٹ کی بات نہیں کی, ریمیٹنس کے ساتھ لنک ہوں گے, FDIs کے ساتھ لنک ہوں گے, اوورسیز پاکستانی کی انویسٹمنٹ کی ہم نے بات نہیں, یہ صرف لوکل ڈیمانڈ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس سیکٹر کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور گروتھ ہے اس میں. اور میں سمجھ رہا ہوں جو ریگولیشن ہے وہ بہت چینج ہو گئی ہے, جو RDA کے CDA کے بائی لاز ہیں ان میں کافی ریفارمز آئے ہیں, چیزیں بہت آرگنائز ہو گئی ہیں. جو ایشو ہمیں آ رہا ہے, جو ایک انفلیشن کی میجرز ہیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ کاسٹ ہم نے خود دی بیکاز گورنمنٹ پالیسی تو ڈبل ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 مہینے میں آپ کی جو اسٹیل کی پرائز ہیں 9,000 روپیز پر اسکوائر فٹ انکریز ہو چکا ہے پر اس کی ہر چیز. اگر پر اسکوائر فٹ کی اگر بات کریں تو آپ اسلام آباد میں 25 سے 30 ہزار پہ آلموسٹ 6 منتھ پہلے ہم نے پلان کیا تھا 25 سے 30 ہزار روپیز پر اسکوائر فٹ, آج 60 سے 70 ہزار پر اسکوائر فٹ کی بات کی جا رہی ہے. اتنی اسکلیشن آئی ان کاسٹ آف کنسٹرکشن. وہ کس کو پیس آن ہوگی؟ ڈائریکٹلی اینڈ یوزر کو پیس آن ہوگی. ہم تو نہیں چاہتے کہ انکریز ہو. ڈالر کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے کیونکہ ہم سب مٹیریلز امپورٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ ایڈیشنل منسٹری آف کامرس نے FBR نے مل کے ڈیوٹیز انکریز کر دی ہیں آپ کی لائٹس پہ, شینڈلیئرس پہ, آپ کے فرنیچر کے اوپر, آپ کی میکینیکل اکوپمنٹ پہ. تو وہ آبویسلی ہم اگر ایز اے بلڈر بلڈ کریں گے اگین اینڈ یوزر کو وہ کاسٹ پیس آن ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم اس سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی جگہ اس کو مزید اسکروٹنائز کریں, اور ہماری جو مارکیٹ ہے اس میں ایک آرٹیفیشیل ببل ہم خود بنا رہے ہیں. ایک ریزیلینٹ مارکیٹ ہے ماشاء اللہ ڈسپائٹ ورلڈ وائڈ کرائسس. 2008 کی بھی آپ ریسیشن دیکھ لیں, پاکستان کی جو پرنسپل پرائسز تھی, پرنسپل ویلیوز تھی, آج بھی آپ دیکھیں تو آپ کی ریئل اسٹیٹ کی پرائسز ڈکلائن نہیں ہوئی ہے, نہ ہو سکتی ہیں پاکستان میں, کیونکہ ڈیمانڈ ڈریون مارکیٹ ہے, آرٹیفیشیل نہیں ہے. ہم اس بیس پہ نہیں بناتے کہ سپلائی دیں, سپلائی جیسے دبئی کر رہے ہیں, دبئی سپلائی بیسڈ ہے, ہم ڈیمانڈ ڈریون ہیں. ڈیمانڈ ہے تو ہم بنا رہے ہیں اور بک رہا ہے سارا آپ کو مال, لیکن جو کاسٹ ہے وہ ریئلسٹک نہیں ہے کیونکہ ہم نے برڈن ڈال دیا عام آدمی پہ. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جو پریویس گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو تھا افورڈیبل ہاؤسنگ کا انڈر نیا پاکستان, ایک بہترین انیشیٹو تھا بیکاز ہم نے افورڈیبل ہاؤسنگ انٹروڈیوس کی تھی جس پہ 2 to 3% کے اوپر فائنینسنگ دی جائے تھی, لیکن وہ ختم ہو گیا. بینکس اس کو ری انسٹیٹ کرنا چاہیے, یہ تو بہت زیادتی ہوئی ہے کیونکہ جو عام آدمی ہر انسان کی خواہش ہے اس کے گھر کے اتنا ایکسپینسو ہے ٹرسٹ کے اوپر تو نہیں وہ افورڈ کر سکے گا. یہ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کنسسٹنسی, سیلری والا بندہ مارا جائے گا اینڈ کنٹینیوٹی. ایک عام انسان سیلری کی بیس کے اوپر اپنی سیلری پلیج کر کے فائنینسنگ لے سکتا ہے, اس کا حق ہے. US میں جو مورگیجز دیے گئے تھے ایسے ہی ہوئے تھے, تو اس انسان کا رائٹ لے رہے ہیں. تو انہوں نے فور کلوجر لاز بھی اب ٹینشن کر دی ہیں کہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر واپس ہمیں جانا چاہیے, اور یہ میری ریکویسٹ ہے ساری گورنمنٹ سے. یہ بڑا سیریس ایشو ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں نیشنل انٹرسٹ پہ کام کرنا چاہیے. پرسنل ایجنڈاز اپنی جگہ, پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ اپنی جگہ. اگر ایک پالیسی میں بہتری ہے اس ملک کی, اس عوام کی, تو اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, کنسسٹنسی ہونی چاہیے. ساتھ ہی آپ نے سوال پوچھا تھا کہ ہمارے جو آگے پلانس ہیں, ہمارے بہت سارے پلانس ہیں. ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہمارے آپ کا 5 اسٹار ہوٹل کا بھی 5 اسٹار ہوٹل انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ ایئر فیبرری مارچ میں اس کی اوپننگ ہے, وچ از اے پراپر 5 اسٹار 380 ایریا میں اسلام آباد. جو ہمارا جو نیا ٹاور ہے, ٹاور C, تھرڈ ٹاور جو سنٹورس کا, اس میں یہ آ رہا ہے 380 رومز ہوں گے. اٹ از گوئنگ ٹو ہیو انبلیویبل امینیٹیز, جس میں آپ کے پاس ساری آٹومیشن ہوگی, گیسٹ روم مینجمنٹ سسٹمز ہوں گے, بینکویٹ فیسلٹیز ہوں گی, ریسٹورینٹس ہوں گے, اسکائی ویو ریسٹورینٹس ہوں گے اس کے اندر, اینڈ از گوئنگ ٹو بی ایٹ پار ود دا ورلڈ. آپ جیسے یہاں پہ پراپرٹی دیکھ رہے ہیں, ہائی اینڈ ایک پراپرٹی آ رہی ہے, ایک پراپر 5 اسٹار ہوگا. اسی کے ساتھ ہم وہاں پہ ساتھ اپنی جو ہے ٹاور ڈی پلان کر رہے ہیں, جو اوریجنلی ہم نے دکھایا تھا 2006-2007 کے ڈیزائنس میں, لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو یہ ریسٹرکشنز اس وقت ہائی رائز کی اپروولس تھی نہیں. آج بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پالیسی جو ہماری ہے, لیک آف پالیسی, ہم شاید باقی ممالک سے 100 سال پیچھے ہیں. اگر آپ نیو یارک کی ایگزامپل لے لیں تو نیو یارک میں آپ کی جو امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے, یا آپ کے وہاں پہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا, یہ ساری 100 اسٹوری پلس بلڈنگ تھی جو کہ 1920s-30s میں بنی تھی. تو ہم آج تک اس لیے نہیں بنا سکے کیونکہ پالیسی نہیں ہے, پیسے کی تو بات نہیں ہے. تو اگر پاکستان میں کوئی بھی فارن انڈیویجول پوچھتا ہے کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا, تو میرا یہ جواب ہوگا کہ پاکستان از ڈیپینڈنٹ آن پالیٹکس, ناٹ آن پالیسی. ہمیں ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے پالیسی پہ, ہم ڈیپینڈنٹ, اور وہ بھی لانگ ٹرم پالیسیز. یہی دلم ہے پاکستان کے لانگ ٹرم پالیسی. وسائل بھی ہیں, ہیومن ریسورس, لیکن یہ نہیں پتا کل کیا ہونا ہے. ان ایکسپینسو ہیومن ریسورس ہے یہاں پہ, اس کو چینلائز کریں, اس کو امپاور کریں. دیکھیں میں ایگزامپل لیتا ہوں کہ باہر ممالک میں ایون کاپر کے پائپ کاٹنے کے لیے آپ کی ایک مشین آتی ہے, 1 سیکنڈ میں اس کو سلائز کرتی ہے. ہم آج بھی آئی لے کے وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں. ایگرو کی ایگزامپل لے لیں گے, ایگرو میں ہم نے کوئی ویلیو ایڈیشن ٹرانسفر ٹیکنالوجی نہیں لائی. تو پروسیسز پروسیجرس کو آپ اسموتھ کریں گے, آپ ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی سے لوگوں کو امپاور کریں گے, تو آپ کی ایفیشنسی اور یور
effectiveness will improve, تو لہٰذا your production will be improved. تو یہ بیسکس ہیں, اگر ان چیزوں کو ہم آرگنائز کریں تو اسکائی از the limit. تاج کے میں نے آپ کو نہیں بتایا, تاج ریزیڈینشیل community جو کہ ہم نے پلان کیا ہے, it's over 1,000 acres. وہاں پہ it's a city within a city, an urban plan infrastructure. 1,000 acre. It is 1,000 acres and we're expanding still. اس میں ہم نے ہر طرح کے لائف اسٹائل کو کیٹر کیا. تو 3.5 مرلہ سے لے کے 2 کنال تک وہاں لوگ گھر لے رہے ہیں اپنے. وہاں پہ ہم ابھی ایک ہائی رائز اپارٹمنٹ بلڈنگ شروع کر رہے ہیں بائی دا نیم آف دا بولیوارڈ, جس میں آپ کے پاس افورڈیبل لیونگ ہوگی, لائکس اینڈ ٹورس. وہاں پہ آل دی امینٹیز ول بلٹ ان, بیک اپ پاور, CCTV کیمراز, ایکسیس کنٹرول, بیسک بیسمنٹ پارکنگ آپ کے پاس وہاں پہ ہوگی, ہیلتھ کلب, اسپا, سونا سارے ہوں گے وہاں پہ. یہ بیسکس ہیں. اسی کے ساتھ ہائی رائز کا آپ کو بینیفٹ یہ ہے کہ جو آپ کو ویوز یہاں پہ اسلام آباد میں ملتے ہیں, ورٹیکل لیونگ کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو ہیو سینٹورس مال 2. وہاں پہ کمرشل ہوگا, کمرشل بولیوارڈ ہوگا وہاں پہ. سو تاج واز پلان بیسڈ آن دا ریکوائرمنٹس آف پاکستان. آج کی ڈائنامکس ہر انسان کی خواہش ہے کہ ایک خواب ہے ان کا ایک گھر ہو. ہم نے جو ماڈل ولاز بنائے, میں ریکمینڈ کروں گا آپ سب جا کے آن لائن ان کی پکچرز دیکھیں. جو ہمارا 1 کنال ہے, اٹ از آفرنگ 6,500 اسکوائر فیٹ. اتنا ایریا آپ UK میں جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اسپیس بہت زیادہ ہے, 6,000 اسکوائر. اگر یہ ہم دے رہے ہیں تو پلاننگ کے ساتھ دے رہے ہیں. جو آپ بیڈ رومس دیکھیں گے سارے آن سویٹ ہیں, سب کے ساتھ اٹیچ بیڈ رومس, اٹیچ باتھ رومس ہیں, اٹیچ وارڈروب ایریاز ہیں. یہ بیسکس ہیں. میں پاکستان میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو ایکچوئل ویلیو انجینئرنگ ہوتی ہے وہ اسپیس پلاننگ کے اوپر ہے. ہم نے وہاں پہ آٹومیشن بھی دی ہوئی ہے, اینڈ انرجی ایفیشینٹ اسٹرکچرز ہیں, انرجی ایفیشینٹ ڈیزائنس. کیونکہ ہم دنیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ اگر کوئی بھی پراپرٹی آج بناتے ہیں تو یہ دنیا کے ساتھ جو انسولیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, کہ انرجی کنزرویشن کی ہم بات کریں, سولر پاور کی ہم بات کریں, ہم رین واٹر ہارویسٹنگ کی ہم بات کریں, ان پلانس کے مطابق ہم کر رہے ہیں. تو وہاں پہ سارا انفراسٹرکچر ہم نے ڈالا ہوا ہے. فائبر آپٹک کیبل از دیئر, electricity cabling ساری انڈر گراؤنڈ ہم نے کی ہوئی ہے. So it's a very different society altogether, very organized, very well planned society. So I would encourage everybody کہ آپ جا کے آن لائن بھی دیکھیں, فزیکلی جا کے وزٹ کریں. نہیں وہ تو میں انشاءاللہ ہم بالکل ایز اے ٹیم جائیں گے. سر آخری پارٹ آج کے ٹائم کی پاسٹی کی وجہ سے, واٹ از انٹرپرینیورشپ ٹو یو, ہو از انٹرپرینیور؟ دیکھیں سر, فرسٹ یو ہیو ٹو آسک یور سیلف what is success, because that is وہ اگلا اسٹیپ ہے. پہلے مجھے انٹرپرینیور بتائیں, واٹ از انٹرپرینیور؟ Entrepreneur is an individual who is able to take whatever bare minimum resources that he has and turns into a quality product. چاہے کسی بھی سیکٹر کی بات کریں, whether you talk about services, whether you talk about manufacturing, it is to innovate. And innovation میں 2 types ہیں, it is incremental and is breakthrough. Breakthrough is a completely new idea. Incremental is taking an existing idea and improve it to make it a commercial product. تو یہ بیسکس ہیں. اس میں سمجھ رہا ہوں کہ there is different fields, different sectors to work in. What is leadership to you? Leadership is an individual who is able to convert his vision into a reality and able to take everybody on board, put them on one page and earn their respect and earn their trust. کیونکہ ہر انسان کا اپنا انداز ہوتا ہے, لیکن میرا انداز یہ ہے کہ یو کی ناٹ ڈکٹیٹ, یو ہیو ٹو گائڈ. اینڈ اس گائیڈنس کی بیس کے اوپر آپ لوگوں کا ٹرسٹ ارن کریں, ان کو یہ ایک پیج پہ لا کے بتا سکیں کہ we're doing this for the greater good of the company or greater good of the country. And that applies to both sectors, private sector and government as well. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ایک چیز ہمیشہ کہتے رہے ہیں, جیسے پرائیویٹ سیکٹر کی ایگزامپل لے لیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں یو کی ناٹ سے باس نوز بیٹر, even the staff knows better, but the staff has to be taken on board to make them realize that your approach is more efficient, your approach will be actually better in sustainability کے لحاظ سے. And as a politician you need to understand کہ everybody is working for you, not against you. تو اگر وہ آپ کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں تو ان کو بتا سکیں کہ آپ کی پرسیپشن میں فرق ہے, نظریے میں فرق ہے, آبجیکٹیو ایک ہی ہونا چاہیے آپ کا. سو ٹو الائن ایوری باڈیز مائنڈ سیٹ and to achieve a common goal is leadership, and that's effective leadership. اس میں طریقے آپ کے 2 ہی طرح کے ہیں, یا تو آپ ڈکٹیٹ کریں گے, authoritarian model ہوگا یا decentralized model ہوگا. I prefer the decentralized approach. I prefer taking on board willingly, confidence ان کا earn کرنا, ان کو trust earn کرنا, ان کی respect earn کرنا. You cannot buy it, you cannot force it, you have to earn it. That is the only way they will willingly put their heart and soul into the objective. So aligning everybody's mindset. بہت زبردست ہے. What is the recipe of success of Yasser? It's very simple. Be humble, be down to earth. We look at successful individuals in life and they start their life very early. آپ ایک سیکنڈ اپنے یوٹیلائز کریں, ڈونٹ ویسٹ اینی ٹائم, کیونکہ جو ایک چیز ہے زندگی میں ہم سب سے زیادہ اسپینڈ کرتے ہیں اور اس کو واپس ارن نہیں کر سکتے, وقت ہے. وقت کی قیمت, اس کی اہمیت سمجھیں. اگر آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, آپ دوسروں کا بھی ضائع کر رہے ہیں. ڈونٹ ویسٹ ٹائم. سیکنڈ از know this in life, it's good to be important but it's more important to be nice. Being a good human being is more valuable. کیونکہ آپ نے کام کرنا ہے لیگیسی پہ. جب میں اکثر اپنے پاکستانیز کو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ جا کے قبرستان میں جائیں تو قبرستان میں جتنی ہم دیکھتے ہیں اسٹونس کو, ٹوم اسٹونس کو دیکھتے ہیں, کسی کی تختی پہ یہ نہیں لکھا کہ یہ بندہ کروڑ پتی تھا, ارب پتی تھا, وہ صرف اس کا نام لکھا جاتا ہے. تو کسی کو کل یاد کیا جائے گا اس کے نام پہ, اس کے اعمال پہ اس کو یاد کریں گے. تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اتنی پازیٹیو لیگیسی چھوڑ جائیں کہ لوگ آپ کی اچھائی کی وجہ سے آپ کو یاد کریں, اچھائی کی وجہ سے آپ کو دعا کریں, اور کوشش کریں کہ جتنا ایک دوسرے کے لیے کر سکیں. ہر کوئی جی لیتا ہے, آپ دوسروں کے لیے جی کے لیونگ دا لیگیسی. میں بھی ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم سینٹورس ہیز آلویز بین دیئر ایز اے فیملی, وہ contributed. ابھی ریسنٹلی جو فلڈ کا بھی جو ہم نے کیمپین کی تھی ود پرائم منسٹر پاکستان,
فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ, تو اس میں بھی ہمارے جو بھائی ہیں وہ پرائم منسٹر وزار کشمیر فرام دا فیملیز سائڈ وی کنٹریبیوٹ. سردار تنویر صاحب کی طرف سے ہم نے 30 ملین روپیز کنٹریبیوٹ کیے ٹورڈز فلڈ, اور یہ ایک انیشیٹو ہے, بیسک انیشیٹو ہے. وی آر اسٹل ورکنگ ود خدمت فاؤنڈیشن, ابھی مزید ہم اس کی فلڈ ریلیف کے اوپر کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ون ٹائم ایفرٹ نہیں ہے, اس ریہیبلیٹیشن میں کئی سال لگ جائیں گے. تو یہ ہمارا بینگ پاکستانی ایک فرض ہے. تو CSR از ناٹ اباؤٹ منی, ایک روپیہ بھی میٹر کرتا ہے, قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے, اس میں ہر ایک انسان کی کنٹریبیوشن ضروری ہے. اور آپ یہ نہ پوچھیں, بار بار میں سب کو کہتا ہوں, یہ نہ پوچھیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے, آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ نے اس ملک کو کیا دیا. قومیں ملک کو بناتی ہیں, ملک خود نہیں بنتے. پالیسی آپ کو ملے گی نہ ملے, آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے, کیونکہ کل جو آپ پہ حساب ہوگا یہ آزمائش ہے زندگی کا, آپ کے اوپر حساب ہوگا آپ کے اعمال پہ کہ آپ نے کیا کیا. یاسر مشکل فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے انسان بناتے ہیں. یاسر نے یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس کیا لیا پاکستان جیسے پڑھ کے آیا, آپ کو اتنا آپ 500 ملین کا ہم نے جب پاکستان سے باہر کر رہے تھے تو یہ ہو جاتا, تو کیا فیصلہ تھا کہ پاکستان آنے کا فیصلہ تھا یا کوئی شادی کا فیصلہ تھا یا کوئی اور کوئی ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھا؟ لیکن میرا شادی کا فیصلہ انٹر لنک تھا میری اکیڈیمکس کے ساتھ. والد صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ شادی اور بزنس دونوں نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنا MBA نہیں کمپلیٹ کریں گے. میری فارچونیٹلی ماشاء اللہ آئی واز بلیسڈ کہ میری ایک پسند کی شادی تھی ود دا پیرنٹس بلیسنگ, کیونکہ ہم نے اپنے اگین فیملی اور ویلیو سسٹمس کے اندر شادی کی تھی. ہم نے اس چیز کو ہمیشہ پرائیورٹی دی ہے کہ ایوری تھنگ شوڈ بی ود دا کنسنٹ آف پیرنٹس, کیونکہ آپ کی جو فیوچر ہے, جو آپ کی نیکسٹ جنریشنز ہوں گے, ان کے لیے یہ میسج جاتا ہے, اس کے اوپر امپیکٹ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کی, ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کبھی مرضی نہیں کی, مرضی کی تو ود دا کنسنٹ اینڈ بلیسنگز آف پیرنٹس. تو آپ کی اپنی جو بھی وش لسٹ ہے وہ ان کو بیان کریں, ان کو کنونس کریں یہ صحیح ہے غلط ہے, اور جس چیز میں بھی ان کی بلیسنگ ہوگی اس میں آپ کامیاب ہوں گے. آئی تھنک دا بگیسٹ چیلنج واز ڈوئنگ بزنس ان پاکستان. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بزنس ان پاکستان از لائک ڈوئنگ جہاد, کیونکہ باہر اتنی اپرچونیٹیز ہیں, اتنی ایز آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے. لیکن پاکستان ہماری پہچان ہے. میرے پاس آج بھی پاکستانی پاسپورٹ ہے. میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ جب ہم باہر جاتے ہیں, ہمارے دوستوں سے کسی سننے کو ملتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ کے پوچھتے ہیں یار آپ امریکن پاسپورٹ تو لیا ہوا ہے, برٹش پاسپورٹ, لیکن ویئر آر یو ریئلی فرام. تو اگر اف یو ریئلی گونا سے یو آر فرام پاکستان تو وائی ناٹ بی پاکستانی. دیٹ از اے پرائڈ. یو ہیو این obligation ٹو دس کنٹری, کیونکہ وی آر سنز آف دس سوئل. اگر ہم کہیں اور پیدا ہوتے ہیں, ہم کہیں اور ہوتے ہیں, ہم پیدا پاکستان میں ہوئے, ہم دفن بھی یہیں پہ ہوں گے. ہم جتنا باہر رہ لیں, جتنا باہر کاروبار کر لیں, شادی کی ہماری جو شناخت جو ہے آئیڈینٹی وہ پاکستان سے ہے. ہم اپنی شکل تو نہیں بدل سکتے, اپنی زبان تو نہیں بدل سکتے. ایون ہمارے ہمسایہ ملک دے, the pride to the Indians, the pride بنگالی, وہی be proud Pakistan. Be proud to be Pakistan. I'm telling you, Pakistan is an Asian tiger. اس ملک کو محروم کیا گیا ہے, ہمیں ڈیریل کیا گیا ہے. There are external forces, there are some internal forces, hidden agendas. I'm telling you, Pakistan has the capacity. Rise کرے گا in every sense, in every sector, we have the best human resource. ماشاءاللہ اتنا ٹیلنٹ ہے اس ملک کے اندر, اتنی ریزیلینٹ قوم ہے. آپ کووڈ کی ایگزامپل لے لیں کہ 90% ریکوری ریٹ تھا, 9 لاکھ کیسز تھے, 8 لاکھ ریکوریز تھی. بڑی بات ہے. ڈسپائٹ ناٹ ویئرنگ ماسک. KP کے اندر, AJK کے اندر آپ کو پتا ٹرائبل سسٹم ہے, لوگ تو مانتے نہیں تھے کووڈ ہے. ویکسینیشن بھی وہاں لوگوں نے باعزت لگوائی. تو میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود آپ دیکھیں, اور ایک کلیمٹی کے بعد دوسری کلیمٹی, ہم نے ریسیشن دیکھا, ہم نے زلزلہ دیکھا, ہم نے فلڈز دیکھے, ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا, کووڈ دیکھا, اس کے باوجود آج بھی پاکستان کھڑا ہے. سو دس شوز that we can. حالانکہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ سری لنکا والی کوئی سچویشن نہ آ جائے, وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. دیکھیں نا وہ بڑا ایک, Pakistan is the only Muslim nuclear nation. We have the 5th largest army in the world. We have the best resource. میں وہ ایگزامپل لیتا ہوں, دیکھیں ہماری جو جیمز جیولری کی بات کریں, بہت بڑی اس کے لحاظ سے 5th largest reserves پاکستان میں موجود ہیں. مینگوز کے 5th largest producers ہم موجود ہیں. اگر ایگرو کی بات کریں, میں کو بتایا کہ ٹیکسٹائل میں, رائس میں, کاٹن میں, سٹرس میں, ملک میں ہمارا تو بہت, تو ہم ان سیکٹرز کو تو ابھی ٹیپ ہی نہیں کر رہے. تو آپ اگلے 10 سال تک دیکھیں گے اگر پالیسی ریفارمز آتے ہیں, انڈسٹری اگر پاکستان میں لگتی ہے, تو پاکستان ول بی ریسپیکٹڈ اینڈ لوڈ بائی ایوری بڈی. بجائے ہم لوگوں کے پاس جائیں, لوگ ہمارے پاس آئیں گے. آئی کین پرومس یو کہ پاکستان لون دے گا. ہم لینے والوں میں سے نہیں, ہم دینے والوں میں سے. ہمیں صرف انشاءاللہ یہ بڑا آپٹیمزم ہے آپ کا. سر 2-3 چھوٹے بیفور کلوزنگ, آپ کا چہرے پہ ایک بڑی کنٹینٹمنٹ ہے, کیونکہ کنٹینٹمنٹ از اے نیو ریچنیس, ایک نیو. تو واٹ از دس, یہ جو سورس آف کنٹینٹمنٹ اینڈ ہیپینیس آف یاسر؟ اٹس ویری امپورٹنٹ انڈرسٹینڈ کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے لسٹ آف پرائرٹیز کہ آپ کی زندگی میں واٹس امپورٹنٹ ٹو یو. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو زندگی ہے, نتھنگ از گارنٹیڈ. زندگی آج ہے, شاید کل نہ ہو. تو آپ سب سے پہلے اپنی پرائرٹیز ہیں اپنی فیملیز کو, فرینڈس کو, کہ آپ کے والدین, آپ کے بچے, آپ کے دوست یار, یہ سب سے امپورٹنٹ آپ کو سرکل ہونا چاہیے. گیو دم ٹائم, تاکہ آپ کو یہ پتا ہو خدا نہ خاصہ اگر کل میرا وقت ہے جانے کا تو میں نے ان کے ساتھ انصاف کیا جو آپ کی امیڈیٹ سرکل میں آتے ہیں. ساتھ کیپ یور افیئرز ان آرڈر. پاکستان میں یا دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں, جو واحد چیز ہے جس سے آپ بچ نہیں سکتے, چاہے آپ امیر ہیں غریب ہو, بیماری ہے. تو یو نیڈ ٹو میک شیور کہ یو پرائرٹائز اینڈ آرگنائز یور لائف ان سچ اے وے کہ اگر آپ یو ہیو ٹو ڈسکنیکٹ ان 1 second, یو شوڈ بی ریڈی فار اٹ. پرزرویشن آف ویلتھ از ویری امپورٹنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیس یا ان نیسیسری لوگوں کو خرچے نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ ایک بینیفٹ آپ کو 1 لاکھ سے مل سکتا ہے, تو وہ بینیفٹ آپ کو 10 لاکھ سے ملے گا. اٹس اے سیم سیٹسفیکشن. سو بینگ کنٹینٹ, فرسٹلی یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ what makes you content. اگر is it being famous, is it being rich, is it being successful, is it about leaving a legacy?
So for us as a family, it's about leaving a legacy. That is a critical. آپ اگر کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں, آپ رات کو سکون سے سو سکتے ہیں. آپ نے کسی کا حق نہیں مارنا, ہم کسی کا حق نہیں مارتے. This is new rich. تو رات کو سکون سے سوتے ہیں. So these are the things that make me content, knowing that I've done nothing bad to anybody. کسی کا حق نہیں مارا, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی, کسی کے ساتھ بدنیتی نہیں کی, کسی کی دل آزاری نہیں کی. یہ بیسکس ہیں. And obviously giving time to your family, that's very important. And success کا جو بائی پروڈکٹ کو پیسہ ویسے ہی آتا ہے. But important to understand کہ not wasting money. Don't waste money. کل اس کا حساب ہوگا, چاہے وقت ہو چاہے پیسہ ہو, اس کے ایک چیز کا پوچھا جانا ہوگا. سر مجھے یہ بتائیں, کتابیں جو ہوتی ہیں نا, گلوبل سی اوز میں جاتا ہوں, ورلڈ اکنامک فورم دیکھتا ہوں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں. پاکستان کے سی اوز بہت پیچھے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ دے ڈو ناٹ ریڈ بکس, اور ایک گلوبل سی او 50 بکس اینم دے ریڈ. آپ کی 2-3 کتابیں کون سی ہیں جو ریکمینڈ کریں گے یوتھ کو؟ دیکھیں, آئی ووڈ ریکمینڈ ریڈنگ اپ آن اینی سکسیزفل بزنس مین, کیونکہ ایک بزنس مین دوسرے بندے سے سیکھتا ہے. I never use people as competition. I always use them as a benchmark to learn from. ایک اگر انسان اچھا پرفارم کر رہا ہے, آپ اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں. آپ دعا کریں اس کے لیے کہ یار اللہ اس کو اور نصیب کرے. ایک چیز بہت ضروری ہے, read up on all possible articles from the Harvard Business Review. ٹھیک, because اس میں جتنے کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں آپ اس سے سیکھتے ہیں. ہم تو کیس اسٹڈیز دنیا کے بزنس کے بارے, ہم نے ایون انڈیا میں جب انفوسس کمپنی تھی اس کے بارے میں پڑھا, ہم نے میکڈونلڈس کے بارے میں پڑھا کہ میکڈونلڈس از the only company which was profitable in the recession. How? کیونکہ ان کا جو ماڈل تھا تھنک گلوبل ایکٹ لوکل, مختلف ملکوں میں ان کے ڈفرنٹ مینیوز ہیں لیکن اسٹینڈرڈائز ہیں. ہم نے فیڈ ایکس کا ماڈل اسٹڈی کیا, ڈی ایچ ایل کا ماڈل اسٹڈی کیا, ہم نے فرنیچر کمپنیز کو اسٹڈی کیا. سپلائی چین کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ہاؤ کمپنیز آپریٹنگ گلوبل ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, کیونکہ آج کل جو بزنس ہے وہ گلوبلائز ہو چکے ہیں. یو کی ناٹ جسٹ بی لوکلائز. آپ سوچیں تھنگس ہیو ایوالوڈ ا لاٹ, پلس ڈیجیٹائزیشن کی طرف فوکس کریں. وی آر ایوالونگ ان ای کامرس از دا فیوچر. ہم نے جیسے بات کی بلاک چین کی, میٹاورس کے بارے میں, آکیولس جیسے ڈیوائسز آ رہی ہیں فرام کمپنیز لائک فیس بک. فیس بک از اے سافٹ ویئر کمپنی. فیس بک از اے کمپنی that made Oculus, a hardware device which is offering virtual reality. ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے ڈرون ٹیکنالوجی ایوالونگ, ہماری جو فلائٹ ہے وہ چینج ہو جائے گی. سو it's very important to be aware. یہ اسٹڈی کریں, یہ والا جو کہ اسٹڈیز آف دا سکسیسفل کمپنیز اینڈ دا پیپل, and also keep up to date with all the news, world news, not Pakistan news. آپ دیکھیں گے دنیا میں گلوبل ویژن جو آپ کی مارکیٹ میں, ابھی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ we are anticipating a recession in Europe and US. اب اس ریسیشن کے امپیکٹس ہوں گے, آپ کے پاس اپرچونیٹیز بھی آئیں گی, ساتھ ڈرا بیکس بھی. اپرچونیٹیز یہ ہوں گی کہ آپ کی کافی پراپرٹیز ڈیفالٹ کریں گے, کافی لوگ ہوں گے تو اس میں آپ کے پاس آن گراؤنڈ کافی نئی بائنگ اپرچونیٹیز آئیں گی. ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوں گے, آپ دیکھیں گے گلوبل کموڈٹی پرائسز رائز ہوں گی, ڈالر کا امپیکٹ آئے گا. سو بی پریپیئرڈ. پلاننگ, اگر آپ اویئر ہوں, دیٹس اے پروایکٹیو اپروچ, ویری امپورٹنٹ. سو فرسٹ تھنگ آئی ڈو ان دی مارننگ, میں سب سے پہلے نیوز پڑھتا ہوں, اینڈ آئی ناٹ پاکستان نیوز, گلوبل نیوز. مجھے اس دن پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کہاں پہ اسٹینڈ کر رہی ہے, آج کیا ہوا ہے, کیا ہونے والا ہے. دی ادر تھنگ آئی وڈ سے کہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستانیز ڈونٹ ریڈ اپ بزنس مین, کیونکہ پاکستانی بزنس مین بہت پری آکیپائڈ ہیں. یہاں ہمارے اتنے افیئرز ہیں, اتنے لیکن باہر یہ ہوتا ہے کہ 6 بجے گو ہوم روٹین ہے, وہ کچھ چینج نہیں ہوتا. یہاں 6 بجے گھر جانے کے بعد یہ بڑی کانسٹنٹ چینج آ رہی ہوتی ہے, ہر روز چینج آ رہی ہوتی ہے, اور چینج موسٹلی نیگیٹو ہی ہوتی ہے. تو اس چینج کے لیے پریپیئر کرنا, پلان کرنا, پری ایمپٹیو پلاننگ کرنا, اس کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں رات کو 10, 11, 12 بجے تک آن لائن رہنا پڑتا ہے. تو وہ جو آپ کے پاس اسپیئر کوالٹی ٹائم ہوتا ہے ان ممالک میں, وہ یہاں پہ ایک بزنس مین کے پاس نہیں ہے. ہماری سوشل ڈیمانڈس بہت زیادہ ہیں, تو ہم شام کو بھی ہمارے ڈنرز ہیں, کمٹمنٹس ہیں, گیدرنگز ہیں, ان ممالک میں نہیں ہوتا. ان ملکوں میں 6 بجے آپ گھر جاتے ہیں, ایوری تھنگ از آف لائن. وہ ہر بندہ ایک اور بھی ہیبٹ ہے, جیسے ایلان مسک ہو یا کوئی بھی دنیا کا بڑے ہوں, وارن بفے جیسے لوگ ہوں, دے آر ارلی رائزرس. دنیا کے بڑے گلوبل سی اوز کی بات کی, ان کی ہیبٹس ہوتی ہیں, مارننگ ہیبٹس. 5 AM جیسی کتاب ہے رابن شرما کی, وہ کہتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ 5 AM شروع کرتے ہیں اپنی لائف, اور یہاں تو لوگ 11-12 بجے سے پہلے دفتر پہنچتے نہیں ہیں. اب ٹرینڈ بہت چینج ہو رہا ہے. ایون ہمارے جو پراپرٹی کے سیکٹر ہے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ پراپرٹی ایسوسیٹس ہمارے 11 بجے, اب یقین کریں ایسوسیٹس بھی ہمارے 9-10 بجے اپنے آفس میں موجود بیٹھ جاتے ہیں. ٹرینڈس بہت چینج ہو چکے ہیں, لیکن یو رائٹ کہ سکسیس کے لیے میکسیمم ٹائم آپ دیں اپنے بزنس کو. جو مارننگ ٹائم ہے, ارلی رائزرز ٹائم ہے. آپ دیکھیں یاسر آپ کی کیا ہیبٹ ہے, آپ صبح کتنے بجے اٹھ جاتے ہیں؟ 5 سے 6 گھنٹے. آئی اونلی سلیپ 5 to 6 hours, اور میں بہت لائٹ سلیپر ہوں. مجھے ایک اگر تیلا بھی ہلے گا تو میں جاگ جاتا ہوں, اور آئی ڈونٹ سلیپ پیسفلی. میں رات کو ایک دو بار اٹھتا بھی ہوں نیند میں. آئی ایم ٹیلنگ یو کہ سلیپ کا ایک سمپل نظریہ یہ ہے کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ان لائف سلیپنگ. اگر آپ چند گھنٹوں کی بات کریں, اس کو ملٹیپلائی کر لیں ود یور لائف اسپین, تو کئی سال آپ کے بن جاتے ہیں. تو 2 چیزیں ہیں جس میں لوگ ٹائم ضائع کرتے ہیں. ایک تو ٹریفک میں, ورلڈ وائڈ گلوبلی ٹریفک ہوتی ہے, یہاں تو اب بلڈ اپ ہو رہا ہے, لاہور میں تو کافی ٹریفک ہے, ٹریفک میں لوگ ٹائم ضائع کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ لوگ سوتے ہوئے ٹائم ضائع کرتے ہیں. ان 2 چیزوں کو آپ اگنور کریں, ان کو بائی پاس کریں. ٹرائی مینیجنگ یور ٹائم. ٹائم از ایوری تھنگ. اگر آپ ٹائم کو آرگنائز کریں گے, زیادہ ٹائم پروڈکٹیو چیزوں پہ کام کریں گے, ایکسرسائز کریں, اپنی فیملی کو ٹائم دیں, بزنس کو ٹائم دیں, کاروبار کو پلاننگ میں ٹائم دیں. آئی پرومس یو, ایون آپ کی جو CSR ہے, ویلفیئر کی ایکٹیویٹی ہیں, کمیونٹی ایکٹیویٹیز ہیں, وہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں. یو ول گیٹ مور ڈن. آپ جب جائیں گے آپ حساب دیں گے کہ میں نے یہ چیزیں اچیو کی ہیں بیکاز میں نے ٹائم دیا ان کو. آپ نے نا بڑی پیاری بات کی ہے, اور میں ملک ریاض صاحب کی بحریہ والے کے میں نے جب انٹرویو کیا تھا تو رات لیٹ ہم ایک دفعہ بیٹھے, 1:30 بجے کا ٹائم تھا, اور سرینا میں میری ملاقات ہوئی.
تو میں نے کہا سر آپ سوتے کب ہیں؟ میری بک لانچ میں انہوں نے فیتا کاٹنا تھا صبح, تو یار مجھے بتاؤ میں نے صبح کیا بولنا ہے. حقان عباسی پرائم منسٹر تھے ان دنوں میں پاکستان, تو وہ میں نے کہا, میں نے سوال میں نے کہا سر باقی ساری باتیں چھوڑیں, میں ان کی اسپیچ رائٹنگ کرنی تھی, تو آپ سوتے کب ہیں؟ تو انہوں نے پیارا جملہ بولا جو آپ نے بولا نا, سیم ورڈنگ میرا خیال ہے, لگتا ہے کہ آپ نے یہ جملہ ان سے سنا ہوا ہے. وہ کہتے تھے کہ اجاز مرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا جی سونا ہے. تو کہتا ہے بھائی جب مرنے کے بعد سونا ہے تو زندگی میں تھوڑا سا کام کر لیں, وہ مرنے کے بعد سو لیں گے یار, تھوڑی سی زندگی ہے جاگ لیں. لیکن زندگی کا ایک نظریہ, ہم فیملی میں یہ چیز ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ جو سوچنے کا انداز ہے آپ کا, آپ چند قطرے نکال لیں سمندر میں سے, وہ آپ کی زندگی ہے, اور جو بقائے سمندر وہ آخرت ہے. تو آپ نے کس کے لیے جینا ہے؟ تو وہ چند قطروں کو آپ سوچیں گے, یہ 4 قطرے اصل زندگی تو وہی ہے, لائف آفٹر جو نا, دس از دا وے ٹو میجر لائف. سر غصہ آتا ہے ویسے چہرے سے نظر نہیں آتا, کیونکہ اس کام کے اندر نا کنسٹرکشن, یہ بہت ضروری ہے انسان کرنا کہ سر یہ غصے کو کاپنگ اسٹریٹجی کیا ہے, یہ بہت بیسک چیز ہے, اور یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی ہے کہ یو ہیو ٹو مینیج یور اینگر, یو ہیو ٹو مینیج یور پرسنالٹی, اس کو پی جائے, ٹرسٹ میں. اور یہ نہیں کہتے ہیں خالی جو دماغ, تو قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ کے بندوں کو القاظمین کے, وہ جب غصہ آتا ہے تو وہ پی جاتے ہیں. اس میں میری گزارش ہی ہوگی جو ہمارے دوست سن رہے ہیں کہ اسٹیپ اوے فرام اٹ, آپ اپنے آپ کو دور کر دیں اس چیز, جو بھی انسیڈنٹ ہے, جو بھی ایشو ہے, اسٹیپ اوے فرام اٹ. بڑا مشکل, یو مسٹ, بوائلنگ اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے, گیوز یو ٹائم ٹو ریفلیکٹ. آپ ریفلیکٹ کریں گے, سوچیں گے, پلان کر کے ریئیکٹ کریں گے. ڈونٹ بی ریئیکٹیو رائٹ اوے. ٹیمپرامنٹل ہونا ایک بہت بڑا ایشو ہے آج کل. لوگ اپنے کاروبار زندگی تباہ کر لیتے ہیں. یقین کریں, میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ ایون سمندر میں جو لوگ ڈوبتے ہیں وہ اس لیے نہیں ڈوبتے کہ ان کو تیرنا نہیں آتا, وہ پینک کرنے کی وجہ سے ڈوب جاتے ہیں. سو نیور پینک ان لائف, آلویز بی ایک پیشنس اور ٹھہراؤ بہت ضروری ہے زندگی میں. اگر آپ میں وہ چیز ہوگا تو آپ کسی بھی چیز کو مینیج اور کانکر کر سکتے ہیں, بہتر اس کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں اگر آپ میں ٹھہراؤ ہوگا. آپ جو ہی رسپونڈ کریں گے, آپ کو نہیں پتا آپ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, اس وقت تو نہیں پتا سمجھ, ڈونٹ بی ٹیلنگ, اور بعد میں بھی ریگریٹس آ جاتے ہیں. ایبسولوٹلی. اسٹریس کو کیسے مینیج کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو یو ڈیفلیکٹ. The best way of deflecting ون وائڈ کرتے ہیں, you walk away from it. آپ دیکھیں کہ اس چیز کو, اس سے اپنے آپ کو دور کر دیں. دیکھیں اس کا ایک سمپل میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, یہ اچھا انداز ہے سوچنے کا. کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جو لیڈنگ کازز آف ہارٹ اٹیکس ہیں وہ اسٹریس کی وجہ سے ہیں. لوگ اوور اسٹریس کرتے ہیں, اوور ایگزرٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, اوور انالیسس, اوور تھنکنگ کے ساتھ ساتھ. دیکھیں میں اس کا سمپل بتاتا ہوں کہ ایکچوئل پرابلم اتنی سی ہوگی, ہم سوچ اس کو اتنا بنا میگنیفائی کریں, یو کیپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. حالانکہ سچویشن may be very different, so don't overanalyze it. Step away from it, think about it, and think out of the box, think about the different perspectives, different scenarios. اس کو analyze کریں لیکن ایک ڈسٹینس سے کل سوچیں اس کے بارے میں. The other thing is کہ walk away from it. آپ جا کے کوئی اور ایکٹیویٹی کر لیں, گولف کھیل لیں, دوستوں سے ہیلتھ کی کیا, کیونکہ آپ نے بھی بڑی بات کی, جہان ہے تو جہان ہے. ایک سی او کے لیے, کیونکہ سی او کے ساتھ ہزاروں لوگ جڑے ہوتے ہیں, 5-10 ہزار کی پوری شپ ہوتا ہے جس پہ وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر سی او بیمار ہو جاتا ہے, پوری کمپنی کہتے ہیں میں نے سی او کا نام چینج کر دیا, چیف ایگزیکٹو یا چیف انرجائزنگ آفیسر ہے. میں نے کہا کہ جیسے آپ خود اگر اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کر پائیں گے تو دوسروں کو کیسے کریں گے. تو کیسے سی اوز کی جو ہیلتھ کے بارے میں کیا, ہاؤ ٹو مینٹین ہز ہیلتھ, بیکاز یہ گلوبل پاکستان میں سی اوز ہارڈ ینگ, دے ڈائی ینگ. گلوبلی میں نے دیکھا ہے کہ مر جاتے ہیں جلدی. ایوری تھنگ ٹو ڈو ود یور ڈائٹ. اگر آپ اپنی ڈائٹ مینٹین کریں گے, یو ول اسٹے ہیلتھی. دیکھیں کوئی بھی ڈائٹیشین ہوگا یا آپ کا ٹرینر ہوگا, فزیکل ٹرینر, وہ بتائے گا کہ 70% امپیکٹ آپ کی ڈائٹ سے آتا ہے, 30% جم سے آتا ہے. میں ایک ٹریڈمل کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے ایک دن ٹریڈمل پہ 1 کلومیٹر واک کی ہے, نارمل واک, روٹین کی واک. میں نے صرف 50 کیلوریز برن کی ہیں. میرے ایک مالٹے میں 50 کیلوریز ہوتی ہیں. سو یو کی ناٹ اسپینڈ ٹائم جسٹ بائی ایکسرسائزنگ. سوچیں گے تو یو ہیو ٹو ہیو اے بیلنس ڈائٹ. میری یہی روٹین ہے, میں ایک بیلنس ڈائٹ رکھتا ہوں, اور میں آلموسٹ ڈیلی صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنا وزن چیک کرتا ہوں. جس میں زیادہ ہوتا ہے اپنا وزن زیادہ بیلنس. لاجک ہے کہ آپ کی اگر آپ اوور ویٹ ہیں, آپ کی ڈیلی کی انٹیک ریکوائرمنٹ ہے 2500 کیلوریز کی, آپ انٹیک 2000 کر لیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, اس کا کتنا بالکل ہونا چاہیے, اس کی کنزمپشن کے اوپر کیلوری کا امپیکٹ آ رہا ہے. اگر 500 کا ڈیفیسٹ ہوگا وہ آپ کا ویٹ لاس ہے. یہ اپروچ آپ رکھیں 6 مہینے تک. کوئی بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 30 days کریش ڈائٹ, یہ فارمولا بالکل بھی میں سجیسٹ نہیں کروں گا, کیونکہ اور ایشوز آ جاتے ہیں, ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں وائٹامنس کی. یو شوڈ آلویز, اچھا ایک چیز بہت ضروری ہے, سال میں ایک بار اپنے میڈیکل چیک اپ لازمی کروائیں, ٹو چیک یور بلڈ کاؤنٹ لیولس, ٹو چیک یور تھائرائڈ فنکشن, چیک یور لیور کڈنی کا. آپ ایک سال میں چیک کریں, اور وائٹامنس لازمی لیں, ملٹی وائٹامنس لازمی لیں. کہیں نہ کہیں ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے ملٹی وائٹامنس آپ کو ہیلپ کریں گے. یہ بیسک ہے. سو وٹامن ڈی کا تو بہت ضروری ہے. فیملی میڈیسن سے آپ ملیں, ساتھ ساتھ جو ہماری بہنیں اور جو بیٹیاں جو سن رہی ہیں, ان کو بھی ریکمینڈ کروں گا کہ any of those that are above 40 plus یا 45 plus وہ definitely فیملی میڈیسن کو وزٹ کریں. we should دیکھیں, میں ایک چیز انکریج کرتا ہوں, یہ نظریے میں فرق ہے. ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ بیسٹ اویئرنیس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم پنک لائٹنگ کر لیں. پنک ریبن اپنی جگہ کیمپین کر رہے ہیں پاکستان میں, لیکن پنک لائٹنگ نہ کریں. دیکھیں پنک لائٹنگ سے اویئرنیس کریٹ نہیں ہوگا. جو کمپنیز یہاں پہ کنٹریبیوٹ کرنی چاہتی ہیں, اس لائٹنگ کی جگہ آپ میموگرامس کے پیسے لے لیں. وہ کنٹریبیوٹ کریں گے کیونکہ وہ میموگرامس کروائیں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا. شاید کسی کا واقعی خدا نہ خاصا ڈائگنوز جو ہے. سو وی شوڈ لک ایٹ دی ریزلٹ اورینٹڈ اپروچ, ناٹ سپرفیشل اپروچ.
صحیح کہہ رہے ہیں. دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, شوڈ بی آبجیکٹو اورینٹیڈ, کیونکہ پیسے بھی رائٹ چینلائز ہوں گے. تو آئی تھنک اینول اسکینس آر ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی ہیلتھ کا اسکین رکھیں اور ساتھ بیلنس کریں اپنی زندگی کو بائی بیلنس ڈائٹ. ٹو مچ آف اینی تھنگ از ناٹ گڈ. تو ہماری جو ڈائٹ ہے ہیوی بہت رچ میں پراٹھے آئل. دیکھیں میں ایک اور نظریہ بتاؤں, ہم جب کوکنگ کرتے ہیں تیل کے ساتھ, جب تیل لگتا ہے آپ کے جو گریس ٹریپس ہیں یا آپ کے جو ہوڈز ہیں وینٹیلیشن ہوتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے صاف کرنے کے لیے ہمیں کتنا کیمیکل لگانا پڑتا ہے. امیجن کریے چکنائی جب آپ کے اندر جائے گی, اندر کیسے صاف ہوگا. اللہ اکبر. سر سیکنڈ لاسٹ پہ کلوز کر رہا ہوں. ایک بنگلہ دیش کا ایک ماڈل میں نے ورلڈ اکنامک فورم میں پتہ چلا کہ ان کے جو کی سکسیس فیکٹرز تھے ٹرن اراؤنڈ کے بنگلہ دیش کی جو اکانومی کی, اس میں ویمن پارٹیسپیشن تھا. ان کی بہت زیادہ گارمنٹ انڈسٹری ٹیکسٹائل میں ویمن تھی. پاکستان میں اسٹل وی آر اے مسلم کنٹری, دے آر مسلم کنٹری, ایون ملیشین انڈونیشین آر مسلم کنٹری. ہماری ویمن پارٹیسپیشن, ویمن امپاورمنٹ, اسٹل وی ہیو ریزسٹنس. پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ, یہ گروتھ نیکسٹ لیول پہ جا نہیں سکتے ویمن امپاورمنٹ. واٹ از یور ٹیک؟ آئی فلی اگری ود یو. دیکھیں ہمارا جو میرے ٹینیور تھا, ان مائی ٹینیور وی ہیڈ دا فرسٹ فیمیل سینئر وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس. تو ہم نے ویمن اکنامک امپاورمنٹ میں بہت کام کیا. ہم نے جو افغان صدر میں اوارڈ شو کیا, اس میں بھی ہماری خواتین اوارڈ ریسیپینٹ تھی جن کی کنٹریبیوشن ہے. ویمن چیمبر آف کامرس کے ساتھ بہت پرویکٹیولی کام کرتے ہیں. ہم تو ہر فورم پہ پروموٹ کرتے ہیں کہ ویمن شوڈ کم انٹو دی سیکٹر. ہماری ڈائنامکس تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے اور جو لائف اسٹائلز ہیں موسٹلی ویمن. اچھا ایک چیز اور وہ کلیئر کر دوں کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے ہاؤس وائف. ٹرو, وی کال دیم ہوم میکرس. وہ آپ کا گھر بناتی ہیں, گھر سنوارتی ہیں, تو ان کی کنٹریبیوشن اکنامک ویلیو ہے, بہت اکنامک ویلیو ہے. اگر آپ پورے دن آپ کو پیس آف مائنڈ ہے نوئنگ کہ آپ کا گھر بنا ہوا ہے, سنور رہا ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے, ایوالو ہو رہا ہے, امپروو ہو رہا ہے, اور جو آپ کی بچوں کے اکیڈیمکس ہیں دے آر بینگ مینیجڈ بائی سمبڈی ایٹ ہوم, دیٹ گیوز یو پیس آف مائنڈ ٹو فوکس آن یور ورک. لیکن ساتھ ساتھ آج کل جو ورکنگ وومن ہیں ہماری, وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت آگے آ رہی ہیں, ایکول اپرچونیٹیز ان کو مل رہی ہیں. اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ویمن آر ایکولی اور سم ٹائمز ایون مور کیپیبل دین مین آر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لاٹ آف فیلڈس ان کو ایکول اپرچونیٹی آف کورس ملے گی اس ملک کے اندر. دیکھیں اگین لیول پلینگ فیلڈ ہو, بس لیول پلینگ فیلڈ ہے. صرف پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے, لیکن اٹ از دیئر. اب آپ دیکھیں کہ جتنی آپ کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان میں جو ایچ آر ہے, ایچ آر میں موسٹلی ویمن کو لایا جاتا ہے, خواتین کو لا رہا ہے, بیکاز خواتین آر ایبل ٹو لسن, انڈرسٹینڈ, اینڈ آلسو allow the other females to represent themselves knowing کہ there is a female listening to me. میڈیکل شعبے میں آپ دیکھیں, آرمی میں آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ فرسٹ سرجن جنرل آف پاکستان واز اے فیمل. تو پاکستان از دیئر, ہیز آلویز. بینظیر بھٹو کو آپ دیکھ لیں, شی واز این ایگزامپل ہرسیلف. تو ویو آلویز ایز اے نیشن allowed the world to recognize کہ پاکستان has given equal opportunity. لیکن ہماری ڈائنامکس ایسی ہیں کہ I think females have been involved more in house affairs, household affairs. لیکن اے جی کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اے جی کی جو لٹریسی ریٹ میں کنٹریبیوشن ہے وہ زیادہ فیمیلس کی ہے. ہمارا اے جی کی لٹریسی ریٹ پاکستان سے زیادہ ہے, اینڈ میجورٹی آف اٹ بیکاز آف دی فیمیلس. فیمیلز آر ایکچولی ایکسلنگ مور. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سر لاسٹ آپ تک سوال ہے کہ واٹ از دا آپٹیمزم فار دا ینگ پیپل, بیکاز ان پاکستان بگ ہوپلیسنس اینڈ جاب لیسنس, بہت بے روزگاری ہے کیونکہ انڈسٹری لگی کوئی نہیں, بچے پڑھ لکھ کر ڈگریاں لے کے نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں. ان کے لیے کیا ہوپ ہے سر فار دس کنٹری؟ میں دیکھیں اپنے سب پاکستانی کو, یوتھ کو یہ میسج دوں گا کہ آپ لوگ فیوچر ہیں اس ملک کا, آپ نے امید نہیں ہارنی. اور ایک بہت بیسک گزارش ہے کہ ہم صرف ڈگریز اور ڈپلوماز فار دا سیک آف ڈگریز اینڈ ڈپلوما نہ لیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ ڈگری مل گئی تو ہمیں جاب مل جائے گی. یہ دیکھیں کہ آپ کس فیلڈ میں پرسو کر رہے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ جاب کو ڈھونڈیں, آپ کی فیلڈ اور ڈگری وہ ہونی چاہیے کہ جاب آپ کے پیچھے آئے. تو ٹیکنیکل فیلڈس بہت میٹر کرتی ہیں. آج کل جنرلی جب بچوں سے ہم پوچھتا ہوں کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم MBA کر رہے ہیں, ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں, M.Com کر رہے ہیں, بیسکس. آج کل جو ریکوائرمنٹ ہے ٹریڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. ہم اگر دنیا میں جاتے ہیں جو آپ کی وہاں پہ پلمبرز اور الیکٹریشینز اور جو آپ کے میسنز ہیں وہ رینج روور جیسی گاڑیاں چلا رہے ہیں, مرسڈیز جیسی گاڑیاں چلا رہے ہیں. وہ پر آور آلموسٹ 100 to 200 پاؤنڈ چارج کرتے ہیں وہاں پہ باہر, کیونکہ ایک ٹیکنیکل شعبہ ہے, اس کی ایک وہاں سرٹیفکیشن ہے. تو پاکستان میں بھی میں سمجھ رہا ہوں جو ٹریڈز ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ٹیکنیکل فیلڈس کی اگر ہم بات کریں تو میڈیسن ہے, لا ہے, آپ کے ساتھ IT کی اگر ہم بات کریں, وی ہیو انجینئرنگ, سول, میکینیکل, آرکیٹیکچر کی ہم بات کریں. دیز آر دا فیوچر سیگمنٹس آف پاکستان اینڈ ورلڈ وائڈ بھی. فائنانس انڈیویجولس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ ITs میں ہم اگر جا رہے ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں, میٹاورس کی ہم نے بات کی, بٹ کوئن از اے فیوچر, آن لائن ٹریڈنگ. ابھی امیزون آنے والا ہے پاکستان میں. دراز از ناٹ آور اون, دراز آپریٹ کر رہے ہیں لیکن از اون بائی علی بابا. تو آپ ان سیکٹرز میں فوکس کریں جو ڈیمانڈ ڈریون ہوں اور انڈسٹری ڈریون ہوں. انڈسٹریز پوچھیں, آپ آلریڈی اپنی کریئر کاؤنسلنگ کے دوران جا کے انٹریکٹ کریں, انٹرنشپس کریں, آپ جا کے HR ڈپارٹمنٹ سے ملیں, اور ساتھ ساتھ ان ڈپارٹمنٹ سے ملیں بزنس ڈیولپمنٹ کی, ان کمپنیز کی جو سکسیزفل کمپنیز ہیں, یہ فورسی کرنے کے لیے کہ اگلے 5 سے 10 سال میں کیا ریکوائرمنٹ ہوگی. میں آپ کو یہ بھی انکریج کروں گا ایکسپوجر, جو بچے جن کے پاس وسائل ہیں جو باہر جا سکتے ہیں, باہر جا کے جاب کر کے سیکھ کے ایکسپوجر لے کے واپس پاکستان آئے, کیونکہ ہمیں اس ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے. اگین جو پہچان آپ کی ہوگی اسی ملک کے ساتھ ہوگی. دیر از اے برائٹ اینڈ بیوٹیفل پاکستان اہیڈ آف اس, اینڈ انشاءاللہ ٹوگیدر وی کین, ٹوگیدر وی ول میک پاکستان بیٹر دین اٹ ایور واز. انشاءاللہ پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. ٹیک اوے سر, آج کی پوری گفتگو اگر
ہماری ماشاءاللہ بڑی ٹائم زیادہ ہو گیا، لیکن جو ٹیک اوے ہے 3 چیزیں میں آپ سے سیکھ کے چاہ رہا ہوں اور میں اس کو ریپ اپ کرتا ہوں. نمبر 1، اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو یہ بات پلے باندھ لیں جو سردار یاسر سے میں نے یہ لے کے جا رہا ہوں آج. نمبر 1، اپنے پیرنٹس کی عزت کریں. دے آر یور ریئل مینٹورس، ریئل ویل ویشرس. باقی لوگ آپ کو چیٹ کریں گے، جھوٹ بولیں گے. پاکستان میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، لیکن والدین کی عزت کرنا سیکھیں. ان کے پاس بیٹھیں. جتنے بڑا استاد جو ماں باپ ہوتے ہیں کوئی نہیں ہو سکتا. سیکنڈ چیز جو میں نے یاسر سے سیکھی کہ اپنا ویژن گلوبل رکھیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. آپ کو اپنی لوکل نہیں، آپ کو گلوبل ٹرینڈ اسٹڈی کرنا ہے. چاہے وہ ہارورڈز کے آپ آرٹیکلس ہیں، ٹیڈ ٹاکس کو سنیں. آپ پاکستان کے علاوہ باہر کے اپنے ہمسایہ ملکوں کے اتنے بیسٹ لوگ ہیں، ان کی ٹاکس دیکھ کریں، بزنس کو ان کو اسٹڈی کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے. آپ کہیں اندھیرے میں تو نہیں کوئی اپنا وقت ضائع کر رہے. اور تیسری چیز جو نوجوانوں کے لیے اپنی اسکلس کو نہ اپنی نئے ماڈرن اپنے گلوبل بلاک چین پہ اسٹڈی کرنا ہے. آرٹیفیشل یہ روایتی تعلیم چھوڑ دیں. آپ بھی رونا نہیں، جاب کے پیچھے نہ بھاگیں. آخری جملہ یاسر یہ آپ کا ہے، جاب آپ کے پیچھے. اور ساتھ ہمیں جاب سیکرز کی نہیں، ہمیں جاب کریٹرز کی ضرورت ہے کہ آپ انٹرپرینورز بنیں. ضروری نہیں ہے کہ سارے بنیں، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ وہ انٹرپرینور مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، اس لیول کا ایکسپوجر. تب بھی اگر آپ کی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہوگی، آپ اپنے باسز کو بتا سکتے ہیں کہ سر اس کا یہ انداز ہو سکتا ہے. اینڈ باس ول اپریشیٹ یو. گروتھ تب بھی آتی ہے وین یو آر انکنونشنل. ڈونٹ بی کنونشنل. یہ ہارورڈ کا سر جی جاتے جاتے وہ ایک ریسرچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 50 بچے اگر پڑھتے ہیں کلاس میں بی بی ایم بی اے یا کر رہے ہیں گریجویشن، تو اس میں سے 10 نے جاب کریٹر بننا ہے. سب نے نہیں جاب کریٹر، باقی کو جاب 40 کو انہوں نے دینی ہے. اور آپ جاب سیکھ بھی کریں تو پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں. گورنمنٹ سیکٹر میں وہ گروتھ نہیں ہے، وہ پیز نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کی گروتھ ہوگی، وہاں آپ کا ٹیلنٹ اور جو نا وہ نیکسٹ لیول پہ چلا جائے گا. سر یاسر ریپ اپ کرتے کوئی جملہ، کوئی شعر ادب کا کوئی آتا ہے، اقبال کا، فیض کا؟ شعر ہم سنتے تو بہت ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. کوئی جملہ، کوئی کوٹیشن سنائیں جس کو پورے گفتگو کو ریپ اپ کر سکیں. لیکن وہی اس پہ ہوگا کہ لک ایٹ لائف ایز اے دیر از نو ٹمارو. کیونکہ آپ نے جب اس کو پورا شرنک کر کے کہا کہ 4 دن کی زندگی ہے، تو امیجن کریں کہ 4 دن میں آپ کیا اچیو کریں گے اور کیسے اچیو کریں گے. سو تھنک آف لائف کہ آج ہے تو کل نہیں ہوگا. تو اگر آج ہی آپ کے پاس موجود ہے، آپ کتنا کچھ کریں گے. آپ کی کوئی چیز، کوئی ٹاسک کل تک پینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپروچ ہی ہو کہ آج ہی ہم نے سارے ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے. اسی سے زندگی میں سکسیس اور گریٹنس اچیو کرتے ہیں. وین یو ڈو ایوری تھنگ فاسٹ. میں ایگزامپل دیتا ہوں، ہماری جو ایون سیلیبریٹیز ہیں جو موویز کرتے ہیں، کچھ سیلیبریٹیز آپ کو بتائیں گے کہ سال میں اگر 10 موویز ہو سکتی ہیں، دوسرے کہ سال میں 1 ہو سکتی ہیں. اٹ از ہاؤ پروڈکٹیو یو آر اینڈ ہاؤ مچ یو کین ڈو ود یور لٹل ٹائم. سو میکسیمم یوٹیلائزیشن آف ریسورسز اینڈ ٹائم از کی ٹیک اوے فرام دس. تھینک یو یاسر. ایک شعر میری طرف سے آپ کو ڈیڈیکیٹ آج کی اس خوبصورت کانورسیشن پہ، کیونکہ یاسر کے اندر جو میں نے چیز لرن کیا ہے پہلے بھی اور ابھی بھی، وہ اس کا یقین ہے، اس کا کانفیڈنس ہے، اس کا بلیو ان یور سیلف، بلیو ان اللہ. اس کے اوپر 2 جملے آخری: اگر دستک دوں دستے یقین سے، ارے در تو کیا دیوار بھی کھل جائے کہیں سے، ارے ہمیں معلوم ہے کہیں موجود ہے دنیا، ارے ہم وہم بھی کرتے ہیں تو کرتے ہیں یقین سے. اجازت نثار کو اجازت دے. اللہ حافظ.